बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में मैं सदफ अब्दुल जब्बार आपको खुश आमदीद करती हूँ। मैं हूँ आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा और आप लोग बिल्कुल खुशखुर्रम फ्रेश इस वक्त हमारे सामने मौजूद होंगे टीवी स्क्रीन के सामने। Are you talking about your weekend? I am talking about Pakistani weekend, Including yourself. including myself, excluding इसहाक डार साहब। I hope he is doing well as well. क्योंकि माशाल्लाह से वो कहते थे दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जब मैं आऊंगा तो टैक्स नेट बढ़ाऊंगा, तो अब हो ये रहा है कि टैक्स नेट बढ़ने के बजाय वो दावे गुज़िश्ता 10-12 साल से जो चले आ रहे थे वो हवा हो गए और अब जो ऑलरेडी जो सैलरीड तबका है, सैलरीड क्लास है, उसके ऊपर मजीद टैक्स बढ़ा दिया गया है। यानी कि जो आ गया गन्ने की मशीन में उसको निचोड़ो। यानी कि जो लोग पहले ही टैक्स दे रहे हैं उनके ऊपर मजीद बोझ डाल दिया गया है कि आपका जो ये टैक्स था ना काफी नहीं है, आप मजीद दें। आप कमाते क्यों हैं? आप जॉब क्यों करते हैं? आप रोजाना जॉब पे जाते क्यों हैं? तो सारा मईशत का बोझ अब सैलरी क्लास उठा रही है। जो ताजिर बरादरी उनको खुश कर दिया। उसकी रीजन है, मैं जहाँ तक समझता हूँ, एक तो ये है कि जो हमारे इख्तिदार के ऐवानों में इस वक्त बैठे हैं वो सैलरीड क्लास नहीं है, तो वो जाहिर है कि सैलरीड क्लास पर ही बर्डन डालेंगे। ज्यादा ताजिर, ज्यादातर बिजनेसमैन बहुत कम तनख्वाह, इतना कमाते क्यों हैं? तो आप देखें ना, बिजनेस वाले मजे में हैं। चलें जी, बहुत सारी खबरें हैं और एक और अहम खबर है इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद अब जो ताहयात नाअहली की मुद्दत है वो 5 साल हो गई। इस पे भी डिस्कशन करेंगे और मवेशी मंडियों में क्या हो रहा है, कितने जानवर जो है खरीदारी जो है आ गए हैं, व्यापारी आ गए हैं। सबसे पहले लेकिन शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। सियासी मैदान में हलचल, दुबई पाकिस्तानी सियासत का मरकज बन गया। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो के दुबई में डेरे। अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी है। कौमी असम्बली ने ताहयात नाअहली खत्म करने का बिल भी मंजूर कर दिया। कौमी असम्बली ने नए माली साल का बजट मंजूर कर लिया। 215 अरब के नए टैक्स लगा दिए। वजीर खजाना कहते हैं कि पेंशन का मसला बड़ा चैलेंज है, कवानीन में तब्दीली जरूरी है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज सुप्रीम कोर्ट पे होगी। वजीर आजम ने फरूक नसीम को अपना वकील मुकर्रर कर दिया। इरफान कादिर, ख्वाजा आसिफ और शाखावर राना सनाउल्लाह की जानिब से पेश होंगे। सो जनाब, जैसे कि हमने कहा कि जो पाकिस्तानी सियासी मंजरनामा है उसमें दुबई इस वक्त अहम मरकज बन गया। अमूमन लंदन कहा जाता था कि पाकिस्तानी सियासत का दूसरा अहम मरकज है, लेकिन इस वक्त दुबई में नवाज शरीफ मौजूद है। वो पाकिस्तान तो अभी तक नहीं पहुंचे, लेकिन वो लंदन से करीब तो पहुंच गए, करीब तर पहुंच, यानी दुबई आ गए हैं, जो कि पाकिस्तान से काफी करीब है। 2 घंटे की फ्लाइट है जनाब। और वहां पर पहुंची मरियम नवाज साहिबा, साथ ही अब वहां पर आसिफ जरदारी भी पहुंच गए हैं। अच्छा, आई डोंट नो, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वहां कुछ अहम गुफ्तो शनीद होगी। मगर खबरें ये भी हैं कि जरदारी फैमिली वहां पर एक्चुअली में ईद मनाने गए। अच्छा, एक और चीज भी है कि देखें, यहाँ पर जो गुफ्तगू होती है वीडियो लिंक के जरिए, आमना सामना ऐसे, तो आपको पता है कि दैट इज नॉट द सेफेस्ट मोड टू कम्युनिकेट। दुबई में आप कम से कम, बाकी आप ये है कि काफी प्राइवेसी आपको मिल जाती है, तो आप वहां पर गुफ्तगू कर सकते हैं। पाकिस्तान के सियासी इख्तिलाफात सामने रख सकते हैं, तो खबरें लीक हो जाती हैं। खबरें लीक हो जाती हैं और फिर ये है कि अब देखें वहां पर मौजूद हैं, अब लेट्स सी के क्या होता है। अच्छा, अब जो है वो नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए भी थोड़ा सा प्लेइंग फील्ड को हमवार किया जा रहा है नून लीग की जानिब से। वजीर कानून सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ की सरबराही में मोमिन खुसूसी अता तारड़, इरफान कादिर और कानूनी मुशीर एक टीम में शामिल हैं और ये एक किरदार अदा करेगी। अच्छा जी, इसके साथ साथ जो तस्करा सदफ अब्दुल जब्बार कर रही थी और जो तस्करा पिछले हफ्ते भी हम कर रहे थे कि भाई ये जो 5 साल का जो नाअहली का मामला है ना, कि सिर्फ उसकी मुद्दत, यानी कि उस पर इरफान कादिर साहब से हमारी भी गुफ्तगू हुई थी, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो कोई भी जुर्म कर ले, कोई भी इस मुल्क में दूध का धुला नहीं है, और अगर कोई भी जुर्म कर ले तो 5 साल से ज्यादा नाअहली नहीं होनी चाहिए। इस पे जनाब कल अहम कानून साजी हुई, बिल जो है वो पास हो गया है। कौमी असम्बली ने ताहयात नाअहली खत्म करने का बिल मंजूर कर लिया है और जाहिर है इससे सबसे इमीडिएट जो फायदा सियासतदानों को नजर आ रहा है उसमें है नवाज शरीफ, क्योंकि वो ताहयात नाअहल हैं। जहांगीर तरीन साहब जो कि अब इस्तेहकाम पार्टी के सरबराह हैं, सो अब उनकी यानी पार्लिमानी इनिंग्स खेलने की अब राह हमवार हो गई है। सदर आरिफ अलवी मुल्क से बाहर हैं, हज पर हैं, तो कायम मकाम सदर हैं।
سینٹ چیئرمین صادق سنجرانی. تو اب ان کے دستخط کے بعد یہ بل قانون کی شکل آٹومیٹکلی اختیار کر لے گا. تو یہ جی معاملات ہیں. خاور گھمن ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ کتنی اب کیا مشکلات رہ گئی ہیں بالخصوص نواز شریف کے لیے. خاور, کل بھی ہم جب بات کر رہے تھے لیگل ایکسپرٹ سے تو انہوں نے کہا کہ جہانگیر ترین صاحب کے لیے اتنی مشکلات نہیں ہوں گی, مگر نواز شریف کے لیے مشکلات ہیں, انہیں آ کر عدالتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. دوسری جانب ملک احمد خان ایک انٹرویو میں کل ٹیلی ویژن پہ کہہ رہے تھے کہ جی پارلیمان سے ہی معاملہ ہو جائے, عدالت سے ہو جائے, تو یہ کسی نہ کسی طرح تو ہونا ہے. تو کیا یہ ایک ہی بات سمجھی جائے یا باقی عدالت جانا پڑے گا؟ دیکھیں جی, اب تو یہ اہتمام حجت ہے. باقی تمام قانونی راستے میرے خیال میں جتنی بھی رکاوٹیں تھیں, نواز شریف صاحب ہوں یا جہانگیر خان ترین صاحب ہوں, وہ بس ساری کلیئر ہو گئی ہیں. آج کے اخبارات اگر دیکھ لیں تو اب انہی تاریخوں کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ جب جو ہے نواز شریف صاحب ملک کے اندر واپس آئیں. ایک تاریخ میں دیکھ رہا تھا, وہ بتایا جا رہا ہے پارٹی کی طرف سے کہ 14 اگست کو یوم آزادی ہے, تو اس دن جو ان کو بلایا جائے تاکہ ان کی شایان نشان استقبال کیا جا سکے. اور ظاہر ہے انہوں نے اتنے عرصے کے بعد واپس آنا ہے. یہاں پہ مسئلہ اب ان کے لیے کوئی قانونی رکاوٹوں کا نہیں ہے. مسئلہ تو سب سے زیادہ جو ہے میرے خیال میں, اگر تھوڑی بہت اخلاقیات ہماری سیاست کے اندر, ہمارے ملک کے اندر, سیاسی رویوں کے اندر رہ گیا ہے, تو وہ یہ ہے کہ یاد ہوگا آپ کو کہ 2019 کے اندر جب وہ ملک چھوڑ کے گئے تھے تو اس وقت کیا حالات و واقعات تھے. آپ لوگوں نے دیکھا, ہم نے بھی دیکھا کہ جو ہے جب اس وقت کیس بنایا گیا تھا پلیٹلیٹس کا کہ کیا وجہ ہے کہ ان کو ملک سے باہر جانا ضروری ہے اور باہر جا کے ان کو علاج کرانا ضروری ہے. پھر ایک 50 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر جو ساری کی ساری کاروائی ہوئی, عدالت کے سامنے جو سارے کا سارا معاملہ رکھا گیا, وہ ملک چھوڑ کے گئے. تو عام پاکستانی بیچارے صرف ایک چھوٹا سا سوال کر سکیں گے, میں آپ میڈیا کے اوپر بیٹھ کے یا عام لوگ جو ہیں جو پاکستان کی گلیوں بازاروں کے اندر, کہ 2019 کے اندر کیا ہوا تھا اور 2023 کے اندر اتنے 3-4 سالوں کے جو دوران کتنا بڑا یہ مطلب تبدیلی آ گئی کہ یہ سارے کے سارے واقعات ہو گئے. تو پاکستان کے اندر, پاکستانی سیاست کے اندر یہ نئی بات نہیں ہوئی. پہلے بھی یہ سارے حالات و واقعات ہوتے رہے ہیں اور آئندہ بھی میرے خیال میں اس طرح کے حالات و واقعات ہوتے رہیں گے. ایک چیز یہ بتائیں کہ آپ فیڈرل کیپٹل میں بیٹھے ہیں, ظاہر ہے کہ ہم جب کوئی چھوٹے سے چھوٹے کسی عام آدمی پہ کیس کی بات بھی کرتے ہیں, بھلے جھوٹا ہو سچا ہو, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے اس کے مستقبل کے اوپر بڑے منفی اثرات پڑ جاتے ہیں, بڑی چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن یہاں پر پولیٹکس میں کیا یہ اچنبے کی بات نہیں ہے کہ کسی کے اوپر بھی, میں صرف نواز شریف صاحب کی بات نہیں کر رہا, یہ اوور آل کسی کی بھی آپ بات کریں, کیسز بنتے بھی ہیں اور پھر ایسے وہ دھل جاتے ہیں کہ جیسے کبھی کچھ ان کے اوپر کیس بنا ہی نہ ہو. داغ تو اچھے ہوتے ہیں. تو یہ حیران نہیں کرتا آپ کو بھی؟ حیران اس لیے نہیں کرتا سری صاحب کہ دس از ناٹ فرسٹ ٹائم اٹ از ہیپننگ. مطلب آپ 2000 سے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ 90s 80s اس سے پہلے کیا حالات و واقعات رہے. 2000 سے آن ورڈ دیکھ لیں کہ کیا ہوا. جب ظاہر ہے اس وقت حکومت تھی, 99 اکتوبر کا واقعہ ہوا, جناب مشرف آئے, نئی پارٹی بنی, اس میں سے جو پارٹی میں نئی میں آ گئے ان کے سارے کیسز ختم ہو گئے, جن کے جو نہیں آئے ان کے خلاف کیسز بنے. وہ آپ نے دیکھا جاوید خاشمی جیسے جو لوگ تھے. اس کے بعد پھر ایک 2008 کا واقعہ ہوتا ہے, پھر NRO آپ کو پتا ہے ایک لمبا چوڑا ہوا, پھر سارے کے سارے, پھر آگے ہم نے اس کو نل اینڈ وائڈ بھی ہوتے ہوئے دیکھا. اچھا خاور, یہ بتائیں, اب یہ بھی خبریں ہیں کہ نواز شریف آئیں گے تو بہت سارے پارٹی کے رہنما کہہ رہے ہیں کہ وہی وزیر اعظم کے لیے جو ہے ان کو نامزد کیا جائے گا. سو آئین میں کوئی پہلے تو تھا 18ویں ترمیم سے پہلے آئی گیس کہ 2 بار مدت تھی, پھر اس مدت کو بڑھا کے آگے کر دیا گیا. تو کیا اب 2 بار کے بعد کتنی بار چاہیں تو وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, پارلیمانی جو بھی نظام حکومت ہے دنیا کے کسی ملک کے اندر بھی جو موجود ہے, جس طرح ہمارے ملک کے اندر بھی ہے, تو یہ قدغن لگائی تھی جناب مشرف نے. تو وہ جو قدغن تھی وہ 18ویں ترمیم کے ذریعے ختم کر دی گئی تھی. اور اب حالات و واقعات یہ ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی بھی لیڈر ہے, اگر وہ پارٹی جب تک الیکشن جیتتی جاتی ہے تو ان کی جو ہے کسی بھی ایک شخص کے اوپر بار بار پرائم منسٹر بننے کے حوالے سے, بلکہ دا انٹرسٹنگ تھنگ وڈ بی کہ اب یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا زرداری صاحب اس پہ قدغن لگائیں گے؟
نہیں بالکل میرے خیال میں وہ کوئی ایسی کبھی نہیں لگائیں گے. اور جی بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اب جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ قانون جس طرح پاس ہو گیا، اس سے پہلے بھی جو قانون پاس ہوئے. اچھا تو خاور پھر ایکویشن ذرا بتائیں. تو پھر شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے اپلائی کریں گے، تو پھر وزیر اعلیٰ پنجاب کی سیٹ کس کے پاس جائے گی، عہدہ کس کے پاس جائے گا؟ اچھا یہ ویسے بڑا اچھا آپ نے جو ہے نا یہ سوال کیا کہ اپلائی کریں گے. دیکھیں پاکستان کے اندر پرائم منسٹر بننے کے لیے یا وزیر اعظم بننے کے لیے یا وزیر اعلیٰ بننے کے لیے یہ جو ہمارا آئین ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ عوام جس کو مینڈیٹ دیں گے، جس سیاستدان کو، جس پولیٹیکل پارٹی کو، تو وہ بن جائے گا. اس کے اندر کسی کو اپلائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے رکھنا ہے. لیکن چلیں اب یہاں پہ دیکھیں ایکویشن یہی ہے جو سوال آپ نے کیا کہ شہر اقتدار کے اندر اس وقت کیا بات چیت چل رہی ہے. شہر اقتدار کے اندر یہی بات چیت چل رہی ہے کہ جی جو محترم نواز شریف صاحب جو تاحیات قائد ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، وہ واپس آئیں گے. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہاں پہ نئے عہدے داروں کا نون لیگ کا اعلان کیا گیا تھا، تو جب آئندہ 4 سال کے لیے شہباز شریف صاحب کو پارٹی کا صدر بنایا گیا تھا، انہوں نے کہا کہ جی میرے پاس یہ جو عہدہ ہے یہ امانت ہے محترم نواز شریف صاحب کی کہ جس دن وہ ملک کے اندر جو ہے اپنا قدم رکھیں گے اسی دن یہ پارٹی کا عہدہ اور تمام تر جو پارٹی کے اختیارات ہیں ویسے تو آلریڈی ان کے پاس ہیں، لیکن ملک کے اندر موجودگی ان کی ہونے کے بعد وہ تمام تر معاملات ان کے پاس چلے جائیں گے. تو میرے خیال میں اب یہ جو سوال ہے کہ کوئی قانونی رکاوٹ رہے گی، یہ میں نہیں سمجھتا وہ نہیں ہے. اچھا اب ذرا یہ دبئی کے معاملات کا بتا دیں کہ ایک تو جو میں قدغن کا معاملہ پوچھ رہا تھا، تو ظاہر ہے کہ زرداری صاحب نے آگے اپنی خواہش کا بھی اظہار کیا تھا کہ میری ایک ہی خواہش رہ گئی ہے، وہ بلاول صاحب کو وزیر اعظم دیکھنا. پھر جو صدف نے سوال کیا وزیر اعظم نون لیگ کی خواہش ہوگی کہ یہ ہوں گے، تو کیا اس پہ ڈسکشن کے لیے بیٹھیں گے یا کوئی اور معاملات بھی ہیں جو زیر بحث آئیں گے دبئی میں؟ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا میں بائی چانس اس وقت میں 2008 کے اندر لندن میں تھا، جب 2008 کے انتخابات کے بعد یہ کچھ عرصے کے لیے کچھ 8 مہینوں کے لیے نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی اکٹھے حکومت میں بیٹھے تھے، اور اس کے بعد پھر ان کی لڑائی ہو گئی اور آپ کو پتا ہے ججز بحالی تحریک کے اوپر، اور پھر نون لیگ علیحدہ ہو گئی. جو بھی ہے اس وقت نون لیگ کا دعویٰ ہے کہ وہ ان کے پاس اکثریت ہے پنجاب کے اندر، اور ظاہر ہے جو پولیٹیکل پارٹی پنجاب کے اندر جیتتی ہے اور وہی وفاق کے اندر حکومت بناتی ہے اور اس کے اور باقی معاملات وہی چلاتی ہے. اب جو ہے بہت زیادہ کوشش کے اندر ہیں محترم زرداری صاحب کہ وہ پنجاب سے اپنا حصہ نکالیں. اب پنجاب کے اندر دوسری بات یہ ہو گئی ہے کہ آئی پی پی بھی سامنے آ گئی ہے جو ہے جہانگیر خان ترین صاحب کی. پاکستان کے جو ساؤتھ کے اندر پنجاب کے جنوبی علاقوں میں جو ہے کافی امید تھی وہاں سے زرداری صاحب کو کہ الیکٹیبلز ان کے پاس آئیں گے. جب سے جہانگیر خان ترین صاحب میدان عمل میں آئے ہیں تو ظاہر ہے ایک میجر جو جنگ ہے سیاستدانوں کو وہاں سے اس طرف جا رہا ہے اور جانے کی توقع ہے. تو بنیادی طور پر دبئی کے اندر یہ سارے معاملات طے ہونے ہیں کہ یہ جو انتخابات اکتوبر کے اندر ہونے ہیں، میری اطلاع کے مطابق انتخابات ہونے جا رہے ہیں، وہ جو ہیں اس دوران کیا تقسیم ہوگی، کیا ہم نے مل بیٹھ کے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے، یا پھر ماضی کی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ ایک دوسرے کے اوپر پھر حملے کرتے تھے سیاسی میدان کے اندر. آپ کو پتا ہے وہ تقاریر آپ نے دیکھی، وہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے. تو یہ سارے کا سارا پلان آف ایکشن طے ہوگا کہ انتخابات کی طرف جانا ہے. اس کے اندر ہم نے جو پی ڈی ایم کا موجودہ اس بنیادی طور پر اس وقت اتحاد موجود ہے، تو اس کو اسی صورت میں ہمیں رکھنا چاہیے، علیحدہ الیکشن لڑنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے تاکہ ہماری اس وقت جو یونٹی ہے اگینسٹ ون، وہ آپ کو پتہ ہی ہے ایک طرف پاکستان تحریک انصاف ہے اس ٹائم واحد پولیٹیکل پارٹی، اور دوسری سائڈ پہ یہ سارے لوگ ہیں. تو اپنا یہ اتحاد کیونکہ ابھی تو ظاہر ہے جب انتخابات قریب آئیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے جو اپنی تقسیم ہے اور پھر جو بیانات ہیں وہ سامنے. تھینک یو سو مچ خاور گلمن صاحب. اچھا ایک ریکویسٹ ہے آپ لوگ سے، کیا آپ لوگ آئی پی پی نہ کہا کریں؟ کیوں؟ اس کا مقصد ہے انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز. وہ یاد ہے وہ بجلی والے جو بجلی پیدا کرنے والے ہوتے تھے، تو وہ جو پاور کے لیے پاور جنریشن کے لیے جو بنائے، تو بھائی ان کے نام کا مخفف یہی بن رہا ہے. اب آپ سوچیں آئی پی پی استحکام پاکستان پارٹی، استحکام ہے پاکستان، تو یہ اچھا نام ہے نا آئی پی پی. اس کے سربراہ جہانگیر ترین، وہ آپ کے چڑھتا نہیں ہے منہ پہ کہ آپ کہہ پائیں، تو آپ شارٹ ٹرم میں آئی پی پی کہہ دیتے ہیں، جیسے آپ پی 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 کہہ دیتے ہیں. اب آپ ہر وقت بولے پیپلز، پاکستان پیپلز پارٹی،
पाकिस्तान मुस्लिम बस हमारी लीग सोच है नून वो बिजली की जनरेशन से जुड़ी है ना। आईपीपीज के सरबराह जहांगीर तरीन क्या करें जी, उनकी भी मुश्किलें अब आसान होती नजर आ रही हैं। लेट्स सी कि वो कितने फुल फ्लैश तरीके से आते हैं। अच्छा जी, अब जरा खबर शामिल करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 7 रुकनी बेंच सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों की समाअत आज कर रहा है। और वजीर आजम ने मारूफ कानूनदान फरूग नसीम साहब, बड़ी मशहूर मारूफ शख्सियत हैं और अक्सर जो है वो आला शख्सियात का दिफा करते दिखाई देते हैं। इंटरेस्टिंग कुछ फैक्ट्स हैं, वो ये है कि साबका हुकूमत के वो वजीर कानून रहे और 2 दफा उन्होंने बतौर वजीर कानून इसलिए रिजाइन किया कि उन्हें केस लड़ना था। एक तो जो मुद्दत में तोसी थी वो वाला, उन्होंने आर्मी चीफ को रिप्रेजेंट किया। काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ जो रेफरेंस आया था उसमें भी वो उस केस को भी परसू किया था। और उनके बहुत सारे बयानात ऐसे हैं जिसमें वो कहते थे जी पनामा को कोई अगर साजिश कहता है ना तो वो ज्यादती कर रहा है, अदालतों पर इस तरह अटैक करना ठीक नहीं है। करप्ट लीडरशिप को दोबारा इक़्तिदार में नहीं आना चाहिए। और बाद में उन्होंने कहा था कि मैं वो बंदा नहीं था जिसने मशवरा दिया था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजा जाए। So these are some fun facts, interesting facts. तो बट फैक्ट्स। तो ARY न्यूज के नुमाइंदे मोहसिन एजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा जान लेते हैं कि भाई आज क्या एंटिसिपेट हम कर सकते हैं। तो राजा साहब ये बताइएगा कि कोई खतरे की बात तो नहीं है, आपने जो रंग पहना है वो खतरे की अलामत हो सकता है। और ये मौसम की मुनासबत से पहना है राजा मोहसिन। नहीं, बिल्कुल खतरे की कोई भी बात नहीं है। और आज के क्योंकि अभी 2 मजीद पटिशनर्स आ गए हैं तो कुल मिला के अब ये 6 पटिशन्स हो चुकी हैं। पहले 4 पटिशन्स थी और आज जो वकला हैं जो नई पटिशन्स के वो अपने दलाइल देंगे। इसमें जो सलमान अकरम राजा हैं वो एक प्राइवेट सिटीजन की जानिब से इस केस में अदालत की मुआवनत करेंगे और दलाइल देंगे आज अपने। इसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान के दलाइल भी अभी बाकी हैं। और जिस तरह अभी आप लोग अपने इंट्रो में बता रहे थे कि बैरिस्टर फरूग नसीम को भी एंगेज किया गया है और वो इंटरेस्टिंगली इस केस में वज़ीर आज़म की नुमाइंदगी करेंगे। इसी तरह इरफान कादिर समेत दीगर जिन को भी नोटिस जारी किए गए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वो आज कमरा अदालत में मौजूद होंगे। यहाँ पे जो सीनियर वकील हैं लतीफ़ खोसा, उसके साथ साथ दीगर जो अहम कानूनी टीम के लोग हैं मुख्तलिफ फरीकैन के, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। चंद ही लम्हात बाकी हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 9:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है इस केस की समाअत के लिए। और 7 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो गुज़िश्ता समाअत थी उस पर अहम रिमार्क्स भी दिए गए थे। और हुकूमत की तरफ से अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने एक फहरिस्त भी अदालत में जमा करवाई थी जिसमें ये बताया गया था कि कितने लोग इस वक्त जो है वो ज़ेरे हिरासत हैं। और इस सिलसिले में दीगर तफसीलात भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पंजाब हुकूमत की तरफ से भी जमा करवाई गई थी। इसके साथ साथ अब तक बैरिस्टर एतजाज़ अहसन के वकील लतीफ़ खोसा और इसके साथ दीगर जो फरीकैन हैं जिनमें सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी एडवोकेट समेत दीगर के जो दलाइल हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। ताहम जो अब इस केस में अहम दलाइल होंगे आज सलमान अकरम राजा एडवोकेट के और उसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान। जब ये तमाम पटिशनर्स के वकला अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे और जो अपनी तहरीरी गुजारिशात हैं वो अदालत में जमा करवा देंगे तो उसके बाद अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो है वो इस केस में अदालत की मुआवनत करेंगे। अब आज का दिन है और कल का दिन है क्योंकि उसके बाद ईद की तातीलात का आगाज हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि चीफ जस्टिस ने ये इंदिया भी दिया था कि ये छुट्टियां इस वक्त चल रही हैं, समर वेकेशंस हैं कोर्ट की, और इन समर वेकेशंस में जो मुख्तलिफ जजेस होते हैं वो रजिस्ट्रीज में, जैसे कोयटा रजिस्ट्री, पेशावर रजिस्ट्री, लाहौर रजिस्ट्री में मुख्तलिफ केसेस की समाअत करते हैं। तो आपने जो वक्त का जो दुरानिया है अपने दलाइल का वो भी देखना है। तो आज की समाअत यकीनन T20 किस्म के दलाइल हमें देखने को मिल सकते हैं। राजा मोहसिन बहुत शुक्रिया और आपसे हम अपडेट्स जानते रहेंगे। 9:30 का टाइम है, देखते हैं जी कुछ ही देर बाकी ये समाअत शुरू होने में। अब जरा बात कर लेते हैं उस इशू की जो हर उस तबके को मुतासर कर रहा है जिसे हम कहते हैं सैलरीड क्लास, जो ऑलरेडी टैक्स पेयर हैं, यानी जो पहले से टैक्स दे रहे हैं। आपने टैक्स नेट नहीं बढ़ाया, जो टैक्स एवेडर्स हैं उनको आपने और छूट दे दी, बल्कि टैक्स चोर जो है उनको आपने और छूट दे दी है, और जो ऑलरेडी टैक्स दे रहा है उस पर आपने वैसे बात यह है कि 215 अरब रुपए के नए टैक्सेस लग गए, नए टैक्सेस लग गए हैं। और आप अंदाजा करें कि जो टैक्स नेट बढ़ाने का जो मैं शुरू में तस्करा कर रहा था कि इसहाक डार साहब के दावे होते हैं कि हमने टैक्स नेट बढ़ाना है, इसको फैलाना है। हमारी इकोनॉमी जो है यानी कि मईशत जो है वो ज्यादातर अनडॉक्यूमेंटेड है। अब सदफ एक बात बताएं कि तनख्वाह में से अगर आप फर्ज करें कि 27%, 28%, 30% या उससे कम या उससे ज्यादा 35% मैक्सिमम अगर कोई बंदा टैक्स देता है, उसके बाद जब वो मार्केट जाता है
اور کوئی چیز خریدنے لگتا ہے تو اگر وہ جو چیز 500 کی تھی وہ اگر 1500 کی آ رہی ہے اور اس کے اندر آپ ٹیکس دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر بھی 25% ٹیکس لگا ہوا ہے یا 20% لگا ہوا ہے یا 18% لگا ہوا ہے, تو آپ کہاں جا کے وہ معاملات پہنچیں گے؟ مجھے یہ بتائیے کہ اس طرح سے ہوا کہ تقریباً آپ کی آمدن کا 70% جو ہے وہ ٹیکسز میں نکل جائے گا, اور اس کے بعد گھر سے باہر نکلیں تو گڑھے, ٹھیک ہے, پانی آپ کے پاس آتا نہیں ہے, بجلی کا بل دیتے ہیں اس میں بھی ٹیکس موجود, پانی کا بل دیں اس میں بھی ٹیکس موجود, گیس کے بل میں بھی ٹیکس موجود, ہر طرف ٹیکس ہی ٹیکس, تو سہولت کہاں ہے؟ اور یہ صرف آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتائیں, یہ جو ٹیکس کلیکشن ہوگی نا, جو کہ پہلے بتائی جا رہی تھی 9,200 ارب, اب اسے 9,415 کر دیا ہے, وہ جناب اس سے قرض کا انٹرسٹ ادا کیا جائے گا, تو وہ آپ پر کسی بھی طریقے سے اپلائی نہیں ہوگا, وہ آپ کے کاموں کے لیے اپلائی نہیں ہو سکتا. 7,500 کے قریب جو ہے وہ 7,000 ارب کے قریب وہ جو ہے قرض انٹرسٹ پہ جائے گا. جی, اس ساری صورتحال پہ بات کریں گے کیونکہ بجٹ میں کئی ترامیم کے بعد قومی اسمبلی نے 14,480 ارب روپے کا وفاقی بجٹ منظور کر لیا. کیا کہہ رہے تھے جی؟ وہ کہتے ہیں IMF کی وجہ سے ساری تبدیلیاں ہوئی ہیں, ذرا سن لیتے ہیں. سرکار کی اگر پینشن امینڈمنٹ ٹو دی Petroleum Development Levy Ordinance 1961 in the 5th schedule, column number 1A, serial number 1 in column 4, for the figure 50, the figure 60 shall be substituted. B, against serial number 2 in column 4, for the figure 50, the figure 60 shall be substituted. Now, Speaker, I put the amendment as moved by Senator Muhammad Ishaq Dar, Minister for Finance and Revenue. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted. تو جناب اس پر بات کر لیتے ہیں. خرم شہزاد صاحب ماہر معاشیات ہمارے ساتھ موجود ہیں. خرم صاحب, بیسکلی میں تذکرہ جو کر رہا تھا ٹیکس نیٹ بڑھانے کی بات کر رہا تھا کہ ٹیکس نیٹ بڑھانے کے حوالے سے یہاں پر ریٹیل سیکٹر کو یا بہت سے ایسے سیکٹرز ہیں جن کو چھوٹ دی جاتی ہے ٹیکس میں. اکانومی ہماری انڈاکیومنٹڈ ہے, ملک میں اس وقت 1.5 لاکھ سے زائد سرکاری گاڑیاں ایسی ہیں جس میں مفت پیٹرول ڈالا جاتا ہے. سرکاری یہ جو ہمارے جو وزراء ہیں ان کو جو پرکس اینڈ پریولیجز ملتی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. نیب کے چیئرمین کی تنخواہ دیکھیں, سب کے سامنے ہیں. اوور آل دیکھ رہے ہیں کہ حالات کیا ہیں, اور ایسے میں جو لوگ اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں لگتا ہے کہ ان کو بھی خیال اس وجہ سے نہیں آتا کیونکہ وہ سیلریڈ کلاس سے تعلق بیشتر لوگ نہیں رکھتے. کیا یہی وجہ ہے کہ عوام کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے پھر سے؟ دیکھیں, اس وقت میرے خیال میں یہی ہوتا ہے کہ زیادہ تر جو ہے عوام پہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں, اور جو پولیٹیکل جو ہے نا طریقے سے پولیٹیکل گورننس اگر نہیں ہوتی, اور جو بھی پالیسی میکرز ہوتے ہیں وہ اگر اپنی غلطیاں جو ہے وہ کرتے ہیں تو اس کا ہمیشہ خمیازہ عوام بھگتتی ہے. اور یہی اس مرتبہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جتنا بھی جو ہے پچھلے 1.5 سال میں پرابلمز ہوئی ہیں, چاہے وہ انٹرنیشنلی ہوں یا پھر لوکلی ہوں, اس کے ساتھ ساتھ ٹائم پہ ڈیسیشنز نہیں ہوئے, وہ ڈیسیشنز بھی نہیں ہوئے جو کہ ہونے چاہیے تھے. تو ایونچولی دیکھیں جو سارا کا سارا ملبہ ہے وہ عوام پہ آ رہا ہے, اور یا پھر کارپوریٹ سیکٹر پہ آ رہا ہے یا پھر فارمل سیکٹر پہ آ رہا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ IMF کی وجہ سے اگر یہ کیا جا رہا ہے تو IMF اب تو دیکھیں کتنے 3-4 دن رہ گئے, اور 4 دن میں جو ہے بڑھوانا چاہتا ہے. وہ یہ تو نہیں چاہ رہا ہوگا کہ جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں انہی پر ٹیکس بڑھا دیا جائے. جی بالکل بالکل. دیکھیں IMF تو آپ سے یہ نہیں کہتا کہ اپنے عوام کے ساتھ آپ ناانصافی کریں یا پھر اپنے کارپوریٹ سیکٹر کے ساتھ ناانصافی کریں. وہ تو یہ کہتا ہے کہ جی اپنے فائنینسز کو آپ ٹھیک کریں. اب فائنینسز کو ٹھیک کرنے کا 2-3 طریقے ہیں. اب جیسے آپ نے خود بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو فارمل سیکٹر ہے اسی پہ اگر آپ ٹیکسز لگائیں گے, سیلری کلاس پہ ہی ٹیکسز بڑھاتے رہیں گے, تو وہ تو حل نہیں ہے. کیونکہ ہوتا ہے یہ ہے کہ اگر آپ ٹیکسز ان پہ بڑھاتے رہیں گے جنہوں نے ٹیکسز دیے ہیں, تو ایونچولی کیا ہوگا؟ ایونچولی ہوگا کہ میں آپ اگر فارملی ٹیکس دیتے ہیں یا ایک سورس ہمارا ٹیکس کٹ جاتا ہے تو ہم بھی ڈسکریج ہوں گے. ہمارا یہ ڈس انسینٹیو ہے ایک ڈاکومنٹڈ اکانومی میں رہنے کا. تو ایونچولی ہم یہ کہیں گے کہ جی ہم کیوں رہیں ڈاکومنٹڈ اکانومی میں, جب جو ایسے سیکٹرز ہیں جو کہ بڑے سیکٹرز ہیں اور وہ ٹیکس نہیں دے رہے اور ان کا تعلق جو ہے پالیٹیشین سے ہے یا پالیسی میکر سے ہے, کسی سے بھی ہے, ڈیفینیٹلی ہمیں بھی ڈسکریجمنٹ ہوگی. تو یہ جو پالیسی ہے نا, پہلے مجھے ایک ذرا سمجھائیے گا. پوائنٹ ہے شارٹ, ٹیکس جو ہے نا, ٹیکس آپ صرف ٹیکس کلیکشن کے لیے نہیں کرتے, ٹیکس ڈائریکشن کے لیے بھی ہوتا ہے کہ آپ اکانومی میں کیا چاہتے ہیں, کس سیکٹر کو کتنا زیادہ جو ہے پروموٹ کرنا چاہتے ہیں اور کس سیکٹر کو نہیں کرنا چاہتے. یہ ڈائریکشن یہ نظر نہیں آ رہی. اچھا, میں بیسکلی یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ میں ابھی تذکرہ کر رہا تھا کہ ہم ایک تو جو ٹیکسیشن ہوتی ہے ڈائریکٹ اور ایک انڈائریکٹ, یعنی کہ آپ نے اپنی سیلری میں سے کٹوا دیا, وہ تو ایک اپنی جگہ, لیکن اس سے ہٹ کے جو ہے وہ جو آپ ایک چیز, ایک صابن سے لے کے کوئی بھی چیز آپ خریدنے کے لیے جائیں تو اس پہ آپ کو جو ٹیکس دینا پڑتا ہے, تو کوئی ایسٹیمیٹ لگایا گیا ہے کہ ایک شخص جو ہے
وہ اپنی تنخواہ کے کتنے % تک اس کا ٹیکس کی مد میں چلا جاتا ہے جو حالات ہیں یہاں کے؟ تقریباً کوئی 40 سے 45% سے ٹیکس میں جاتا ہے، تقریباً 40 سے 45. مثال کے طور پہ آپ اگر ایک ٹیکس بریکٹ میں آتے ہیں لیٹس سے 15% کے، ٹھیک ہے، 15% سے 20% کا ٹیکس بریکٹ آپ کا سیلری سے جا رہا ہوتا ہے. اس کے ساتھ جب آپ گھر آتے ہیں تو گھر پہ آپ کے الیکٹریسٹی کا بل ہوتا ہے جس کے اوپر 34% ٹیکس ہے. 34% یعنی کہ جتنا بھی آپ بجلی کا بل دیتے ہیں اس میں سے 34% ٹیکس ہوتا ہے. پھر انٹرنیٹ کا بل ہے، پھر ٹیلی کام سروسز کا بل ہے، موبائل فونز کا بل ہے، پھر 18% GST ہے. تو اس کو میں سب اگر ڈال دوں تو 40 سے 45% تو منیمم کی بات کر رہا ہوں میں. منیمم 45%. اس کے بدلے شہریوں کو مل کیا رہا ہے؟ جو ٹیکس پے آ رہا ہے اسے کیا مل رہا ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. شہریوں کو مل کچھ نہیں رہا، بلکہ اس کو اسی پیسے، اسی تنخواہ میں سے یا اسی کمائی میں سے اس کو سیکورٹی بھی ارینج کرنی ہے اپنی، اس کو اپنے بچوں کا فوڈ بھی ارینج کرنا ہے، اس کو اپنے بچوں کی ایجوکیشن بھی ارینج کرنی ہے، اس کو اپنے بچوں کی ہیلتھ بھی ارینج کرنی ہے. نہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو گورنمنٹ کے کانسٹیٹیوشنل، جو پروونشل گورنمنٹ ہو یا فیڈرل ہو، جو کانسٹیٹیوشنلی ہمیں ملنا چاہیے ہمارے بچوں کو، ہمارے فیملیز کو، ہمیں سیکورٹی، ہیلتھ، ایجوکیشن، ٹرانسپورٹ، چھت، فوڈ کوالٹی، پانی، ڈرنکنگ واٹر جسے کہتے ہیں کلین ڈرنکنگ واٹر، یہ سب بھی آپ کو ارینج کر رہے ہیں. تو پھر وہ کیوں ہم ٹیکس دیں؟ مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو ٹیکس کے بدلے میں آپ کو مراد نہیں ملتی تو ٹیکس کیوں دے دیں؟ کہ ویسٹرن اکانومیز میں 50% ٹیکس ہے، 60% ٹیکس ہے، لیکن وہاں پہ 80% سے زیادہ ان کو یہ ایمینٹیز ساری ملتی ہیں، یہ ساری جو فیسلٹیز ملتی ہیں، اور وہاں ٹیکس کم کیا جاتا ہے تو وہ شور کرتے ہیں لوگ، وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ ہمارا ٹیکس کم کیوں کیا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ کہ وہ گورنمنٹ کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہمارا ٹیکس کم کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنی رسپانسبلٹی کم کر رہے ہیں. جی، یہاں تو الٹا ہے، اور ہماری سہولیات کم کر رہے ہیں. یہاں کریڈٹ پھر دیں معیشت کو سنبھالنے کا اس طبقے کو جس پہ بوجھ مزید ڈالا جا رہا ہے. اور ذرا ہمیں بتا دیں بریفلی کہ یہ IMF سے معاملات 4 روز ہی رہ گئے ہیں، کیا طے ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے، کیا ہوگا؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بتا دوں، مجھے مشکل لگتا ہے لیکن اگر ہو جاتا ہے، ہوپ فلی ہو جائے، ایک ریویو ہو جائے گا اگر، تو ایک ریویو ہونے سے بہت زیادہ ہماری مشکلات میں جو ہے کمی نہیں آئے گی. کیونکہ ہمیں صرف IMF نہیں چاہیے، IMF کے ساتھ ہمیں اپنے گھر کو سیدھا کرنا ہے. وہ اس وقت جو ہے اس کو اسٹریٹجی نظر نہیں آ رہی، تو وہ پرابلم ہے بڑا. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک تو مشکل ہے، ہو جاتا ہے تو اچھا ہے، بٹ یہ حل نہیں ہوگا. ہمیں پھر بھی اپنا ایک پلان کرنا پڑے گا بہت کمپریہنسو ریفارمس کے ساتھ، تب جا کے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. ادروائز صرف IMF کے ایک ریویو سے کچھ نہیں ہونا. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ خرم شہزاد. اور اشفاق، میں تو سوچوں کمیٹی ڈالنا شروع کر دوں اور کمیٹی کی وہ ڈیٹ لگاؤں جب ٹیکس پے کرنا ہوتا ہے. نہیں، اب تو کمیٹی سے بھی وہ گزارا نہیں ہوگا. کمیٹی ڈالنے کو تیار کتنے لوگ ہوں گے، اور اس کمیٹی پہ بھی ہو سکتا ہے ٹیکس دینا پڑ جائے. سیونگ کرنا شروع کریں تو سیونگ بچے گی تو سیونگ کریں گے، کچھ بچے تو سیونگ کریں. پہلے تو کیلکولیٹ کریں. یہ سوچنا ہے بھی، بہت سارا سوچنا ہے. بریک لے لیں. ویلکم بیک ونس اگین. اب بریک پر جانے سے پہلے ہم آپ کو بتا رہے تھے، اب ذرا مزید آپ کو ڈیٹیلز دے دیں کہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل سے متعلق کیس کی سماعت جاری ہے. جسٹس منصور علی شاہ بینچ سے الگ ہو گئے. وفاقی حکومت نے جسٹس منصور علی شاہ سے بینچ سے الگ ہونے کی درخواست کی تھی اور اب وہ بینچ سے الگ ہو گئے. تو یوں یہ 7 رکنی بینچ اب 7 رکنی بینچ نہیں رہا اور جسٹس منصور علی شاہ بینچ سے الگ ہو گئے. راجہ محسن اعجاز ہمارے ساتھ ہیں، ذرا جان لیتے ہیں. محسن، اس سے پہلے آپ صحیح سے ہم سن نہیں پا رہے تھے، ذرا بتائیے گا اعتراض کیا اٹھایا گیا تھا ان پہ؟ دیکھیے، آج جب سماعت کا آغاز ہوا تو اٹارنی جنرل پاکستان روستم پر آئے اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جسٹس منصور علی شاہ نے پہلی سماعت کے موقع پر یہ پوچھا تھا کہ اگر کسی کو اعتراض ہے تو ابھی بتا دے، لیکن اس وقت اعتراض نہیں کیا گیا تھا. لیکن اب مجھے ایک درخواست گزار کی جانب سے یہ انسٹرکشنز ملی ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ یہ کیس نہ سنیں. اس موقع پر جسٹس منصور علی شاہ نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے ون آف دا پٹیشنر نہ کہیں، مجھے ایگزیکٹلی بتائیں کہ کون سے درخواست گزار کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، یہ اعتراض کیا گیا ہے. اس پر یہ بتایا گیا ہے اٹارنی جنرل کی طرف سے کہ وفاقی حکومت نے جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے سے اعتراض کیا ہے. اور اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آرٹیکل 4 اس حوالے سے بڑا واضح ہے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے آج تک کبھی بھی جب مجھ پر اعتراض ہو تو اس کے بعد میں بینچ کا حصہ نہیں رہا. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے خود کو بینچ سے علیحدہ کرنے کے ریمارکس دیے. اور اب ایک دفعہ پھر یہ نیا بینچ بنے گا راجہ محسن. اچھا محسن، تو پھر اب آگے کارروائی کس طرح جاری ہے؟
देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रिमार्क सामने आ रहे हैं और उन्होंने इस सिलसिले में इंतहाई सख्त रिमार्क दिए हैं और ये भी उनकी जानिब से ये कहा गया है कि आप किस बात पर इस अदालत के मुअव्विज़ जज पर एतराज कर रहे हैं, आप किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मलाइन कर रहे हैं और ये कैसे हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज जिसने आइन के तहत एक हल्फ उठाया हुआ है वो सिर्फ किसी से ताल्लुक या रिश्तेदारी होने की बुनियाद पर बायस हो सकता है। इस मौके पर उन्होंने इंतहाई बरहमी का भी इजहार किया और ये कहा गया जब अटॉर्नी जनरल की तरफ से कि एक दरख्वास्त जस्टिस मंसूर अली शाह के रिश्तेदार हैं, इनके कंडक्ट पर असर पड़ सकता है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी चॉइस पर या आपकी जो पसंद पर बेंच नहीं बन सकता और जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी इस मौके पर कहा कि मैंने तो पहले ही दिन आकर कहा था कि किसी को एतराज है तो बता दें। अटॉर्नी जनरल ने इस पर कहा कि मेरा जाती तौर पर कोई एतराज नहीं, मुझे विफाकी हुकूमत की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस मिली हैं। इसके बाद ये फौजी अदालतों में सिविलियंस के खिलाफ ट्रायल से मुताल्लिक 7 रुकनी लार्जर बेंच भी टूट गया और जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद को इस बेंच से अलहदा कर लिया है और इस वक्त भी जो ये कहा गया जब ये बेंच टूटने से पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इंतहाई सख्त रिमार्क दिए गए और ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मलाइन करने की कोशिश की जा रही है इस तरह की बातों से और जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी कहा कि उस दिन भी हमने पूछा कि अगर किसी को इस बात पर एतराज है तो बता दें, लेकिन नहीं बताया गया और आज जो है वो ये बेंच अब टूट गया है और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त जो है वो इस केस को आगे बढ़ाने के लिए अब क्या करती है ये देखना होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच राजा मोहसिन एजाज, आपने हमें डिटेल्स और एक और बेंच टूट गया। चले नहीं अब ब्रेक। फिर आपको खबर देंगे, फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत, सुप्रीम कोर्ट का बेंच फिर टूट गया, जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच से अलग हो गए हैं। विफाकी हुकूमत ने जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच में शामिल होने पर एतराज उठाया था। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया एक दरख्वास्त गुजार जस्टिस मंसूर अली शाह के रिश्तेदार हैं, इसलिए उनके कंडक्ट पर असर पड़ सकता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए आपकी ख्वाहिश पर बेंच नहीं बन सकता। खबर आपको दे रहे हैं, अहम खबर समाअत हुई है फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। और इस वक्त लतीफ खोसा सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू कर रहे हैं कि फिर वजीर आजम ने क्यों कर ये मुतसबर किया कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसमें मुतसबर किया जाएगा, सिवाय इसके कि इसको ताखीरी हरबा के तौर पर और ये देखते हुए 2 दिन की समाअत जो हमारी दलाइल थी, ये देखते हुए कि ये नाकाबिले दिफा है ये अमल, फौजी अदालतों का क़याम आइन से मुतसादिम है, ये बावर करते हुए ये हुकूमत ने अपनी शिकस्त मानी है। ये वाज़ेह तौर पर नजर आ गया कि ये बेंच क्या, ये हमने तो फुल कोर्ट की इस्तदा की थी कि 15 के 15 जजेस बैठें और ये फैसला करें। ये भी 9 मई से कम स्याह दिन नहीं है, ये 9 मई से ज्यादा स्याह दिन है जो आज ये वफाक की जानिब से किया गया, क्योंकि ये हुकूमत बरजस्ता तौर पर सामने खुल कर आ गई है कि हम ना आइन को मानते हैं ना हम अदलिया को मानते हैं। ये वफाक और पाकिस्तान का भरपूर नुकसान करने जा रही है और इस चीज़ का बरमला मैंने इजहार जो है रिकॉर्ड करवाया सुप्रीम कोर्ट में, ये जिस दौरान ये हो गई थी। लेकिन अब हमने ये अर्ज किया है सुप्रीम कोर्ट में मंसूर अली शाह साहब से भी कि खुदारा अब वफाक इस पर जो है एतराज़ नहीं कर सकती है, क्योंकि एक दफ़ा जब वफाक ने कह दिया 2 दिन पहले कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, ये बिल्कुल बैठे और इस बेंच पर हमें कोई एतराज़ नहीं है, इसके कहने के बाद ये उससे वापस नहीं जा सकते हैं। उस बात को जो इन्होंने की थी उसका ये यू टर्न नहीं मार सकते हैं और 2 दिन की समाअत के बाद आज इनको यकदम इल्हाम हुआ है कि मंसूर अली शाह साहब को जो है एतराज़ किया जाए, तो ये वाज़े इस चीज़ की गम्माज़ी करता है कि ये इन्होंने इस अमल को नाकाबिले दिफा समझते हुए अपने खिलाफ फैसला आने की जो है बिल्कुल एक नबिश्ता दीवार समझते हुए इन्होंने ये ऑब्स्ट्रक्टिव डिवाइस अडॉप्ट की है, जिसकी मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म की शदीद मज़म्मत करते हैं और वकला ला महला इसको जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इस तरह के एतराज़ात सुप्रीम कोर्ट में वफाक की जानिब से किए जाए और अवाम पाकिस्तान की कर्ब और अजियत में इस तरह इजाफा किया जाए। ये बेचैनी, ये सरासीमगी सिर्फ इसी वजह से है कि ये अदालतों को फैसले नहीं करने दे रहे हैं और अदालतों के फैसले की तस्दीक करते हैं और ये जो है बुनियादी हकूक़ की इस तरह से पामाली करते हैं और आइन को इन्होंने रद्दी की टोकरी बनाकर
یہ ضیاء الحق کی طرح انہوں نے جو ہے نوک پر رکھ کر بکھیر دیا ہے ہوا میں. فیڈرل گورنمنٹ نے یہ تو بڑے لنگڑے بہانے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے امریکہ. بھائی آپ نہ آپ استعفیٰ دو پرائم منسٹرشپ سے, آپ استعفیٰ دو. الیکشن کیس میں بھی ایک سیٹ پیٹرن کے تحت وقفے سے پہلے بینچ سے علیحدہ ہوتے رہے ججز, اس کے بعد وقفے سے نوٹس آتے رہے ججز کے. یہ سیٹ پیٹرن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ لگتا ہے جیسے یہ منظم طریقے سے ہوتا ہے. دیکھیں یہ چیف جسٹس نے آج یہ بالکل یہی باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ ہی کا یہی وتیرہ چلا آ رہا ہے جس میں آپ ریشوز میں الجھا رہے ہیں. آئین بڑا واضح ہے ان چیزوں پر, چاہے وہ 90 دن کے الیکشن سے اس پہ بھی واضح ہے, ہمارا فیصلہ انہوں نے کہا اس پر بھی واضح ہے. آپ ریشوز پر کرتے ہو, اب بھی آپ وہی چیز جو ہے کر کے الجھا کر جو ہے آپ سائیڈ ایشوز میں ٹریک کر کے آپ کنفیوژن کیا جو ہے طرف لے کے جا رہے ہیں, اور یہ جو ہے ہمارے برداشت جو ہے ہماری اس پہ آپ کوئی ہم خیال اور کوئی حکومتی نہیں ہے. معاف کیجیے گا, جج ہے اور ججوں میں اختلاف رائے ایک خوش آئند بات ہے اور تسلیم شدہ بات ہے. اس لیے ہم اس کو جو ہے یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ججوں میں ڈویژن ہے. البتہ ہر ایک کا اپنا اپنا نظریہ ہونا. اس ساری صورتحال میں سے لگ رہا ہے کہ جیسے سپریم کورٹ کمزور ہے, وہ اپنے آرڈرز پہ نہیں کروا پا رہی. آپ دونوں سینئر ہیں, آپ نے بہت طریقے سے سیاست دیکھی, عدالت. چلیے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ بینچ سے الگ ہو گئے ہیں. اس پر جو ون آف دا پٹیشنرز ہیں اعتزاز احسن, ان کے وکیل لطیف کھوسا میڈیا ٹاک کر رہے ہیں اور اعتراض انہوں نے اٹھایا ہے جی کہ اٹارنی جنرل سرکار کی جانب سے وکلا نے کہا کوئی اعتراض نہیں, لیکن یہ اعتراض اٹھایا گیا. تو انہوں نے کہا یہ حکومت کہتی ہے پہلے کیوں نہیں اٹھایا گیا, شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, تو آج یہ ان کے اوپر اپلیکیبل ہے اور بڑا شرمناک اور افسوسناک انہوں نے اسے قرار دیا. بالکل, اور ظاہر ہے کہ آپ اینٹیسپیٹ نہ کر رہے ہوں کہ ایسے موقع پر جب اس طرح کی چیزیں ہو رہی تھیں تو پھر اب اچانک یہ ہونا یہ افسوسناک ہے. اچھا جی, اب ذرا خبر ایک شامل کر لیتے ہیں یہاں پر. آغاز میں آپ کو ذرا بتا دیں, تعارف کی اب ضرورت نہیں ہے, ظاہر ہے ہم آپ کے سامنے ہی موجود ہیں. اے وی ایل سی نے کار لفٹنگ میں ملوث 4 ملزمان کے خلاف 6 بڑے اداروں کو خط لکھ دیا ہے. اچھا, خط میں لکھا گیا ہے کہ صدام حسین, محمد بخش جمالی, راشد بٹ اور عدیل گندھاری انتہائی مطلوب ہیں. اور اس سے متعلق نذیر شاہ سے ہم جان لیتے ہیں. نذیر شاہ صاحب, یہ بتائیں کہ یہ اتنے خطرناک لوگ ہیں کہ ان کے لیے باقاعدہ طور پر بڑے اداروں کو خط لکھا گیا ہے کہ ان کو روکا جائے, ان کو پکڑا جائے, ان کو فرار ہونے سے بچایا جائے. جی بالکل اشفاق, نہ صرف یہ انتہائی مطلوب بلکہ یہ مفرور اور اشتہاری ملزمان ہیں جن کے خلاف 6 بڑے اداروں کو خط لکھا گیا ہے. اور اس پر ایس ایس پی عبدالرحیم شیرازی جو کہ ایس ایس پی اویل سے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ خط ایف آئی اے اسلام آباد, چیئرمین ناظرہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان, ڈائریکٹر ایکسائز, آئی جی بورڈ آف ریونیو کو لکھے گئے, جن میں مطلوبہ مفرور اور اشتہاری خطرناک ملزمان سے متعلق بتایا گیا. اور یہ بھی کہا گیا کہ ملزمان ایئرپورٹ کے راستے فرار ہو سکتے ہیں, اس لیے ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر اسلام آباد کو ملزمان کے نام PNIL لسٹ میں ڈالنے کی درخواست کی ہے. جبکہ چیئرمین ناظرہ کو ملزمان کی شناخت کارڈ بلاک کرنے کے لیے ڈائریکٹر لینڈ ریونیو سے جائیدادوں کی تفصیلات مانگی ہے. اور ڈائریکٹر ایکسائز سے ملزمان کے ناموں پر رجسٹرڈ گاڑیوں کی تفصیل بھی مانگی ہے. جبکہ مینیجر اسٹیٹ بینک کو ملزمان کے اکاؤنٹس کی تفصیلات کے لیے بھی خط لکھا ہے. اور ایس ایس پی کا یہ کہنا ہے کہ ملزمان کو ہر طرف سے گھیر کر گرفتار کریں گے اور عدالت میں پیش کیا جائے گا. جی ٹھیک ہے, نذیر شاہ ہمیں آگاہ کریں. تھینک یو سو مچ نذیر. اور جناب آخری راؤنڈ شروع ہو گیا ہے. میرا فیوریٹ ٹاپک. آخری راؤنڈ کا مطلب بتا دوں, آخری راؤنڈ سے مراد جانوروں کی خریداری کا. میں سمجھا باکسنگ کا. آخری راؤنڈ شروع ہو گیا, نہیں تو بہت سارے لوگ کچھ اور بھی سمجھ سکتے ہیں. میں باکسنگ سمجھا تھا, میں نے کہا آپ نے سمجھے تھے, میں نے ناظرین کو بھی کلیئر. اچھا, وہ راؤنڈ ایسا ہے بھائی, میں خود بڑا پریشان ہوں, مجھے بھی مشورے سے آگاہ کریں کہ بھائی کیا کیا جائے. ہمارے ایک دوست نے بڑا اچھا مفید مشورہ دیا ہے. وہ کیا ہے جو ہے, تو اب یہ ہے کہ اس پہ میں عمل کروں گا جانور کی خریداری سے متعلق, لیکن مزید بھی مشورے آپ دیں اور آپ بتائیں کہ جناب ہو کیا رہا ہے. جانور صدف ویکینڈ پہ اتنے ریٹ بڑے ہوئے جانوروں کے, کیونکہ سارے کے سارے کیوں گیا, ویک ڈیز میں جاتے ہو سکتا ہے دام کم ملتے, ویکینڈ میں ڈیمانڈ الگ ہوتی ہے. آخر میں جانور رکھنا سنبھالنا صدف اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک, اس کا خیال رکھنا, اس کی قدر کرنا, اسپیشلی اگر آپ 9 to 5 جاب کرنے والے ہو, اور اگر آپ اس سے بھی زیادہ جاب کرنے والے ہو تو پھر آپ کے لیے تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے. تو ایشیا کی جی ایسی بات نہیں, انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں آپ ہم لوگوں کو. ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی کراچی میں سجتی ہے اب بھی. اس کے علاوہ بھی جو شہر کے تقریباً ہر علاقے ہیں وہاں پر ہم کہیں چھوٹے چھوٹے ایسے اسٹالز بھی دیکھ رہے ہیں. اسٹالز کہنا غلط ہوگا, وہاں پہ ایک باقاعدہ انہوں نے ٹینٹ لگا کے جانوروں کو رکھا ہوا ہے. تو شہر کی رونق تو عروج پر ہے, لیکن قیمتیں بھی عروج پر ہیں.
ऐसे ही कीमतें अशफाक को भी परेशान भाई, किए हुए हैं। कीमतें बहुत ज्यादा हैं। अल्लाह रहम फरमाए। फारूक समी हमारे साथ होंगे, उनसे बात भी करेंगे, लेकिन अभी हम आपको ये खूबसूरत जानवर दिखा रहे हैं और इनकी जरा आप देखें बनाओ सिंघार चेक। अच्छा जी, ये जो अतिया कोयटा से हमारे साथ मौजूद होंगी, फारूक समी कराची से होंगे और मुल्तान से मिर्जा अहमद अली। ये कौन है बताइएगा? राना फारूक साहब मुल्तान से। आपने मेरी एक्सेसरीज वाली बात काट दी अशफाक। अच्छा प्लीज प्लीज। खूबसूरत जानवर दिख रहा था, उतने अच्छे उसने जो है ना गले में घंटी और अलमिया सदफ, आप हमारे जख्मों पे नमक छिड़क रही हैं। खरीदने के लिए पैसे नहीं है, जानवर खरीदने के पैसे नहीं है, लेकिन माशाल्लाह कुछ लोग मैं बहरहाल वैसे मैं बात करना करने जा रहा था, लेकिन इस वक्त मैं शुरू करता हूँ अतिया से। मुझे लगता है कि उनकी गाय बछड़ा या कोई ऐसे गुम गया है कि वो मुसलसल 360 डिग्रीज पर सीसीटीवी कैमरा की तरह घूम रही हैं। तो अतिया बताएं क्या वजह है इसकी? दरअसल वजह ये है कि 41 डिग्री में यही हाल होगा कि मैं घूमती हुई नजर आऊंगी, क्योंकि दिमाग चकरा रहा है। और मवेशी मंडी की सूरत हाल भी ऐसी है कि बकरे भी जो गर्मी से वो पागल हुए हैं, और खतरा ये भी लाहा कि कोई बकरा दौड़ता हुआ आए और लाइव में जो है कोई सीन ही ना क्रिएट कर दे। अल्लाह ना करे। और ये है कि ईद उल अज़हा करीब आ गई है, महंगाई इस कदर ज्यादा है इशफाक, ये बुरी सूरत हाल है। कमजोर बकरे की कीमत 50,000 से शुरू होके 80,000 तक गई है। इंतहाई कमजोर लागर सा बकरा, जिसे हम आम हालात में देख के भी कहते हैं कि यार इसमें तो गोश्त ही नहीं निकलेगा, उस बकरे की कीमत 50,000 है। और अगर बैल की बात की जाए तो बैल जो है वो 1.5 लाख से शुरू है, इंतहाई कमजोर, जिसके 6 पैक नजर आ रहे हो, ऐसा बैल आपको 1.5 लाख से शुरू होके 5 से और 7 लाख रुपए तक के बैल यहाँ फरोख्त हो रहे हैं। यहाँ पर जो खरीदार हैं सुन्नत इब्राहिमी की तकमील के लिए आ रहे हैं, तो उनसे जब हमारी बात हुई तो वो भी बहुत परेशान थे। उनका कहना ये था कि सुबह के औकात में वो आते हैं, चक्कर लगाते हैं, लेकिन जेब जो है वो इजाज़त नहीं देती और वो चक्कर लगा के वापस चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आने वाले लोग ये भी देखते हैं कि बकरे की जो कीमत है उस कीमत के हिसाब से गोश्त ही उससे नहीं निकलेगा, क्योंकि बिल्कुल हड्डियां और चमड़ा है। सबसे बड़ी वजह यहाँ कीमतें बढ़ जाने की ये भी है कि अफगानिस्तान से माल आना बंद हो गया है। अतिया इतनी गर्मी है, ईद करीब है, तो कुछ व्यापारी भी रहम करें जानवरों पर भी और ग्राहकों पर भी, तो ना दाम नीचे ले आए। क्यों वो अपने आप को भी मुश्किल में डाल रहे हैं और खरीदारों को भी? सदफ, दरअसल हमारा शायद एक अलमिया यही रहा है कि यहाँ पर जैसे ईद आती है तो हर बंदे की कोशिश ये होती है कि वो डबल से ट्रिपल कमा ले। महंगाई की जो सूरत हाल है, यहाँ पर व्यापारियों से भी बात हुई तो उनका कहना ये था कि पूरा साल वो अपने मवेशियों को खिलाते हैं, चौकर से लेके दाना, खुश्क भूसा, ये सारी चीज़ें इस कदर महंगी हो गई हैं कि उनके लिए जानवर की कीमत निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर कुछ ऐसे हैं जो मन माने कीमत भी लगाते हैं, और उनका कहना ये है कि लोग बहुत ज़्यादा जो है बार्गेनिंग भी करते हैं। अगर वो बिलफर्ज एक बकरा 50 का बता रहे हैं तो खरीदार जो है उसकी कीमत 30 रख देता है, और उनके लिए बकरे की कीमत निकालना मुश्किल हो जाती है और बहुत ज़्यादा परेशानी की सूरत हाल है। इस दफ़ा लोग कुर्बानी भी बहुत कम कर रहे हैं। कोयटा में हमने देखा है, हमारे इर्द गिर्द के इलाकों में भी बहुत से लोग जाते हैं, वापसी पे वो यही शिकवा करते हुए नजर आते हैं कि भाई माल बहुत कम है, कमजोर है, और बहुत से बकरे गर्मी से बीमार भी हैं। लोगों की तो ऐसे हुआ कि बीमार बकरे बेचने गए हैं और जब वो घर लेकर गए तो बकरे जो बेचारे वो आगे पहुंच ही नहीं सके और उनको काफी नुकसान हुआ है। तो ये सूरत हाल है, गर्मी भी बहुत ज्यादा, व्यापारी भी परेशान है और जो माल खरीदने के लिए आ रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा इस सूरत हाल ले लें, कुर्बानी कर लें। अच्छा, पहली दफा ऐसा हो रहा है, मैं फारूक से भी ये डिस्कस करूंगा, राना साहब भी सुन रहे होंगे कि 6 पैक वाले जो हैं वो आप ये देखें कि वो उनकी ज्यादा डिमांड नहीं है, बल्कि जो पर तो ये फायदा हो रहा है, लेकिन शुक्र है ऐसा इंसानों में नहीं है। तो फारूक समी बताएं भाई, कराची में क्या सूरत हाल है? मैं खुद भी परेशान हूँ, जानवर खरीदने के लिए कहाँ का रुख किया जाए, कुछ आइडिया दें। अशोक, इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि कराची में अगर आपने जानवर की खरीदारी करनी है तो मैंने 2-3 मंडियों का रुख किया, देखा भी है, तो इस हवाले से आप किसी जो तजुर्बेकार आदमी को लेकर चले जाएंगे तो आपको जानवर मुनासिब दामों में मिल जाएगा। जाहिर बात है महंगाई बढ़ी है, रेट तो बढ़े हैं और रेट बहुत ज्यादा हैं, लेकिन आपको मिल जाएगा। जरा सा तजुर्बेकार आदमी ले जाएं। इस वक्त जिस मंडी में मैं मौजूद हूँ इसकी मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी, और जो कराची की मरकजी मवेशी मंडी है वहां पर भी 2-2.25 से जो जानवर शुरू हो रहा है मन से, उसके बाद उसको जितना गुड़ डालते जाएंगे उतना मीठा भी होता जाएगा और उतना रेट भी बढ़ता जाएगा। तो
ریٹ جو شروع ہوں گے وہ 90,000 سے شروع ہوں گے اچھے جانور کے, اور وہ پھر لاکھوں تک میں جا سکتے ہیں. جیسے کہ میں موجود ہوں, ایک جانور میرے پیچھے ہے, یہ جو ہے وہ 2 ٹن کا جانور ہے. اب اس کے 40 لاکھ جو ہے وہ ریٹ ہیں, کیونکہ یہ 2 ٹن کا جانور ہے, خوبصورت ہے, تو اس کے ریٹ اسی لیے 2 ٹن کا اے سی ہوتا تھا, اب جانور بھی ہو گیا. ہاں اب 2 ٹن کا, ہاں 50 من بنتا ہے, تو اس حوالے سے اس کو انہوں نے یہاں پہ 2 ٹن کا جانور کا نام دیا ہوا ہے بیوپار نے. اچھا, اگر تھوڑا سا کیمرہ اور گھومے گا تو آپ کو یہاں پہ ایسے جانور بھی دکھیں گے جو نسبتاً کم فربا ہیں یا نسبتاً کم جاندار ہیں, تو پھر ان کے ریٹس اسی لحاظ سے کم ہوتے چلے جائیں گے. اوور آل بات کروں تو سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے جانوروں کی خریداری کا سلسلہ جو ہے وہ مسلسل جاری ہے. کراچی کی جتنی بھی منڈیاں ہیں وہاں پہ مسلسل جاری ہے, اور کل کا دن جو بہت زیادہ. یہ بتا دیں, آپ نے کہا تجربہ کار کسی شخص کو ساتھ لے کے جائیں, تو وہ ایسا تجربہ, کون سا تجربہ ہے اس کے پاس کہ آپ کو جانور خریدنے میں آسانی ہو جائے گی, ذرا سا ہمیں بتا دیں. صدف اکثر آپ کو نا, ہاں صدف اکثر گلی محلوں میں آپ کو ایک بندہ ایسا ملتا ہے جو ہر وقت منڈی میں ہوتا ہے. جب پہلے دن سے آغاز شروع ہوتا ہے تو وہ منڈی میں جانا ہوتا ہے, اس کو کچھ بھی نہ ہو, گلی میں ایک ہوتا ہے جس کو آپ بولتے ہیں آ جاؤ یار جانور لینا ہے, تو آپ کے ساتھ چلے جاتا ہے. اس کو جا کے اتنا تجربہ ہو جاتا ہے کہ وہ جانور کو دیکھ کے بتا دیتا ہے کہ اس کو بیسن کا پانی پلایا ہوا ہے, اس کو جو دلیا کھلا کے موٹا کیا ہوا ہے, تو وہ بھی کمیشن لینے شروع ہو گئے ہوں گے جو مہنگائی ہے. بہرحال رانا صاحب سے جانتے ہیں. رانا صاحب آپ بتائیں, آپ سر جھکائے اتنے خاموشی سے کیوں کھڑے ہیں؟ جب کوئٹہ میں گرمی ہے, کراچی میں موسم گرم ہے, تو ملتان میں کیا صورتحال ہے؟ اچھا اشفاق, خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ آج ملتان کا موسم نہایت ہی خوشگوار ہے. صبح سے ہی بادلوں نے ملتان کو گھیرے میں لیا ہے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں, اور گزشتہ کئی روز سے ہم منڈی مویشیوں کا رخ کر رہے ہیں. لوگوں کا نام و نشان تک نہیں ہوتا تھا, لیکن آج پہلے کی نسبت, گزشتہ دنوں کی نسبت آج اچھا خاصا رش دکھائی دے رہا ہے. لیکن لوگ وہی رونا رو رہے ہیں, وہی بات کر رہے ہیں, بار بار دہرا رہے ہیں کہ قیمتیں بہت ہیں. ان کی خواہش ہے کہ وہ کم سے کم پیسوں میں پیارا اور خوبصورت جانور خریدیں, لیکن لگتا ہے کہ ان کی خواہشیں پوری نہیں ہو سکتی, کیونکہ جو بکرا 50,000 کا ہے اس کی 1.5 لاکھ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے, جو 70,000 کا ہے اس کی 2 لاکھ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. کیونکہ اتنی زیادہ گیپ ہے, اتنا زیادہ ڈفرینس ہے کہ عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا, بکرے کو یا کسی دوسرے جانور کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں, لیکن موسم خوشگوار ہے, لوگ گھروں سے نکل رہے ہیں, اور یہ لگتا ہے کہ شام تک سلسلہ ایسے جاری رہے گا. جی ٹھیک ہے, رانا فاروق ہمیں بتائے تھے صورتحال. تو رانا فاروق بتائیں, یہاں پہ جو میکسیمم قیمت ہے وہ کیا ہے, اور جو یہاں پہ جانوروں کے وزن کے متعلق بھی بات ہو رہی ہے کہ جو لاغر کمزور جانور ہے اس کی قیمت کم ہے, ظاہر سی بات ہے. تو لوگوں کا انٹرسٹ کس میں ہے؟ obviously خوبصورت جانور میں ہوگا, لیکن پیسے بھی تو دیکھنے. کی طرف ہے, کیونکہ وہ 20 سے 25,000 کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے, اور بارگیننگ کے بعد وہ 15 سے 18,000 روپے میں وہ مل جاتا ہے. جو تھوڑا سا بھی خوبصورت جانور ہے, ذرا وزنی جانور ہے, اس کی قیمت تو لاکھوں میں ہے. ابھی یہاں پر ہم ایک بارگیننگ دیکھ رہے تھے کہ چھوٹا سا بکرا تھا, لیکن وہ صحت و توانا تھا, تو اس کی قیمت وہ 95,000 مانگ رہا تھا. تو مطلب کہ اس کی وہ قیمت اتنی نہیں تھی, جبکہ اسی بندے نے جو دوسرا بکرا لیا وہ 17,000 روپے میں لیا, اس کی 12 سے 13 کلو گوشت ہوگا. مطلب کہ جو ضعیف جانور ہیں, جو بڑے جانور ہیں, ان کی قیمتیں مناسب ہیں, وہ آسانی سے مل رہے ہیں, لیکن لوگوں کو ان میں اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ قربانی کے لیے قابل قبول نہیں ہے. کوشش ہر کسی کی یہ کہ خوبصورت جانور لے, لیکن ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے آپ. بالکل. چلیں رانا فاروق بہت شکریہ. اور عطیہ ہماری بہن ہمارے ساتھ موجود تھی, سخت گرمی میں کھڑی ہیں, اور ظاہر مجھے بھی بڑا خوف آتا ہے منڈی جاتے ہوئے کہیں کوئی جانور ٹکر نہ مار دے. تو عطیہ تھینک یو سو مچ. جانوروں کو بھی خوف آتا ہوگا. اور فاروق سمی آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ تینوں کا بہت شکریہ. جی آپ کا بھی بہت شکریہ. شکریہ. ہم کیا کر رہے ہیں ویسے, اب ہم بات کر رہے ہیں جی, یوزولی ہم سنتے ہیں اسپتالوں میں مریضوں کے لیے تو او پی ڈیز ہوتی ہی ہیں, لیکن لاہور کی یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز میں قربانی کے جانوروں کے لیے او پی ڈی قائم کر دی گئی ہے, جہاں بیمار جانوروں کو طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. سو دیٹس ویری گڈ, کیونکہ جانور جو ہیں جب انہیں کوئی مشکلات ہوتی ہیں تو لوگ اپنی طرف سے ٹوٹ کے کر رہے ہیں. آپ یقین کریں کہ یہ بڑا اسٹریسفل ہوتا ہے. یہ آپ جانور لے کے آئے نا, اور آتے ساتھ ہی تھکن کی وجہ سے کسی وجہ سے گلے خراب ہو جاتے ہیں اکثر, وہ چارہ نہ کھائے, یا پھر اس کے بعد اس کا دست وغیرہ کی اس کو کسی بھی طرح کی وہ سست ہو جائے, اٹھے ہی نہ, تو یہ ساری مشکلات ہیں. اب حسن حفیظ ذرا اس متعلق بتا رہے ہیں, آپ بھی اس سے جو ہے مزید معلومات حاصل کرتے ہیں, تو آئیے دیکھتے ہیں.
جی عید الاضحیٰ کی مناسبت سے یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز میں یہاں پر مختلف بیماریوں میں مبتلا جانوروں کی علاج معالجہ کے لیے یہاں ایک ترتیب دی گئی ہے آؤٹ ڈور سسٹم. اس آؤٹ ڈور میں اور کیا کیا فائدے حاصل کر سکتے ہیں, جانوروں کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے, یہاں انچارج جو ہیں وہ آؤٹ ڈور ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ آؤٹ ڈور جو ہے بہت پرانا آؤٹ ڈور ہے, 1882 میں یہ قائم ہوا تھا اور اس وقت سے یہ اسی طرح چلا آ رہا ہے. ہم نے ایک اسپیشل ICU اسمال اینیمل کے لیے ڈیولپ کیا ہے, ایک لارج اینیمل کے لیے ڈیولپ کیا ہے, اور اس کے ساتھ ہمارا اسپیشل عید کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم نے ایک فری کیمپ لانچ کرتے ہیں یہاں پر, جس میں علاج معالجہ ساری چیزیں فری فیسلٹیز ہوتی ہیں جتنے بھی اینیمل آتے ہیں, اور میکسیمم نمبر آف کیسز ہمارے پاس 250 سے 300 پلس کیسز ہمارے پاس ڈیلی کی بیسس پہ آ رہے ہیں. یہ چھتری کو کیا ہوا ہے, یہ آپ چیک کر رہے ہیں؟ اس کو ہو گیا ہے ڈرنچنگ نمونیا. ڈرنچنگ نمونیا میں یہ ہوتا ہے کوئی چیز آپ نے اس کو پلائی, ان کو لسی پلا دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کو ہو جاتا ہے ڈرنچنگ نمونیا, مطلب سانس کی نلی میں اس کا پانی چلا جاتا ہے, اس کی وجہ سے ان کی سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے. جیسے جیسے بقرہ عید قریب آتی ہے, عید الاضحیٰ قریب آتی ہے, تو بہت سارے بکرے جو ہے وہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں. گرمی بھی بہت شدت کی ہے اور اس صورتحال کے ساتھ ساتھ لوگ اوور ایٹنگ بھی کروا دیتے ہیں. تو بہرحال یہاں پر آؤٹ ڈور ترتیب دیا گیا ہے, ڈیجیٹل سسٹم, یہاں پر پرچیز سسٹم ہے اور ہر لحاظ سے اسٹیٹ آف دا آرٹ بنانے کی کوشش کی گئی ہے. جی واو, سو یہ آپ نے ساری صورتحال سنی. اب آپ کو پچھلے دنوں ہم نے ایک گھنٹی کے بارے میں بتایا تھا جی, جسے جیسے کن کا دربار ہوتا تھا, اکبر صاحب کا, بادشاہ اکبر کا دربار میں جی وہ گھنٹا بجایا جاتا تھا اور انصاف طلب کیا جاتا تھا. ایسے ہی کوئی گھنٹی اور گھنٹا لگایا گیا تھا گورنر ہاؤس میں, جو کہ ابھی بھی قائم و دائم ہے. لیکن اب عوام کے لیے مزید گورنر ہاؤس میں ایک اور اہتمام کیا گیا ہے عید الاضحیٰ پر, اور پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ بڑی قربانی کا اہتمام کیا گیا ہے, اور 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 10 نہیں, پورے 100 اونٹ قربانی کے لیے پہنچا دیے گئے. اشفاق اندازہ کریں آپ, جن کا گوشت غریب اور مہنگائی کے ستائے عوام کو دیا جائے گا, اور قربانی کا فریضہ جو ادا نہیں کر سکتے مہنگائی کی وجہ سے ان میں تقسیم کیا جائے گا. تو محمد رافع حسین سے جی مزید صورتحال اس پر جان لیتے ہیں. رافع ہمیں مزید اس پہ بتا رہے ہیں, تو دیکھ لیتے ہیں. ایسا لگا جیسے میں کوئی صحرا میں ہوں, ایسے اونٹ, اتنے سارے اونٹ دیکھے میں نے. اور آپ ریس دیکھنے کی تمنا تو آپ کے ذہن میں نہیں, وہ میرے ذہن میں. اچھا, وہ ایک کریکشن تھوڑا سا کر دوں کہ وہ عدل کے حساب سے میں یہی سوچ رہا تھا اس وقت کہ اکبر کا عدل کے اعتبار سے اور اپنے عدل کی وجہ سے جہانگیر جانے جاتے تھے. جہانگیری عدل بہت مشہور ہے. جی, جہانگیری عدل بہت مشہور تھا, تو اسی وجہ سے انہوں نے زنجیر بھی لگا رکھی تھی, اس کے ساتھ گھنٹا بھی لگا رکھا تھا, اور ظاہر ہے کہ وہ انصاف بھی فراہم کرتے تھے, ان کا اپنا طریقہ کار تھا. اسی سلسلے کو کچھ روایت کو فالو کرنے کی کوشش کی گورنر. کتنی انوویٹو آئیڈیا تھا اس زمانے کے لحاظ سے. آپ سوچیں جب نہ انٹرنیٹ تھا, نہ آپ میسج کر سکتے تھے, نہ آپ فون کر سکتے تھے, نہ آپ ای میل کر سکتے تھے, نہ ٹیلی ویژن کے تھرو احتجاج کر کے اپنی آواز اٹھا سکتے تھے, تو گھنٹا بجا کے آپ انصاف مانگتے, اور آپ کی سنی بھی جاتی تھی. سنی بھی جاتی تھی. بریک لیتے ہیں. چلیں جی, یہاں پر آپ کو خبر دیں کہ جو بینچ کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا, سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے متعلق 7 رکنی بینچ تھا. چیف جسٹس کی سربراہی میں جسٹس منصور علی شاہ اس سے الگ ہو چکے ہیں, چونکہ ان پر وفاقی حکومت کی جانب سے اب اعتراض کیا گیا تھا. حالانکہ جب انہوں نے پوچھا تھا پہلے سماعت پہ تو اس وقت نہیں کیا گیا تھا, لیکن بہرحال اب بینچ ٹوٹ چکا ہے, تو اب نیا بینچ جو ہے وہ 11:30 بجے دوبارہ سماعت کرے گا. تو یہ ڈیٹیل جو ہے وہ ہم نے اب تک فراہم کرنی تھی. چلیں جی, اب ہم آپ کو جہاں پہ مختلف معاشی طور پہ معاملات بتا رہے ہوتے ہیں کہ ڈالر کی اونچی اڑان کی وجہ سے کیا کیا مسائل ہیں, اب آپ کو بتائیں کہ اسٹوڈنٹس کو بھی بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. میڈیکل کالجز کے اوورسیز انٹرنیشنل طلبہ کو اپنی سالانہ فیس ادا کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے. اس حوالے سے ان کی جانب سے احتجاج بھی کیا گیا. 2021 میں سالانہ فیس $10,000 یعنی کہ تقریباً 16.5 لاکھ روپے یعنی پاکستانی روپے میں تھی. 2022 میں ڈالر جب بڑھا اور بہت زیادہ بڑھ رہا ہے, تو یہی فیس اب 17,50,000 روپے تک جا پہنچی, اور روپے کی مسلسل قدر گرنے کی وجہ سے اب یہ فیس تقریباً 30 لاکھ روپے تک پہنچ چکی ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ یہ 32 لاکھ روپے 30-32 لاکھ روپے سالانہ یہ کیسے بھریں گے.
اچھا، اور ایسا کیوں ہے؟ اور اسٹوڈینٹس پلان کرتے ہیں 5 سال 4 سال جتنے سال کی ان کی اسٹڈیز ہوتی ہیں کہ ہم نے یہ اماؤنٹ اس سال کے لیے رکھا ہے، فلاں اماؤنٹ ہم نے، اور اسے ہم یہاں سے جنریٹ کر کے دیں گے. اب سوچیں ان کا سارا پلان ڈسٹرب ہو گیا ہے. اب یہ طلبہ کیا کریں؟ ان کا مستقبل خطرے میں ہے. والدین کیا کریں؟ درخواست یہ کی جا رہی ہے جناب کہ کچھ کیا جائے. کیا کیا جائے؟ چلیں اس پہ بات ذرا کر لیتے ہیں، لیکن یہ بھی ذرا بتا دیں کہ ایک تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس پہ نظر ثانی کی جائے، دوسرا یہ ہے کہ فیس جمع کرنے کی جو آخری تاریخ ہے یعنی کہ آج سے بڑھا کے، آج ہے 26 سے بڑھا کر 20 جولائی کیا جائے. تو پہلے مزید بھی اس پہ ڈسکشن کریں گے. پہلے انور خان سے ذرا بات کر لیتے ہیں کہ انور خان، کیا اوور آل اکراس دا بورڈ یہاں کراچی میں ایسا ہوا ہے انٹرنیشنل جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے، یا پھر کچھ کالجز کی جانب سے ایسا کیا گیا ہے؟ جی دیکھیں، صورتحال باقی طور پہ بالکل الارمنگ ہے اس حوالے سے کہ اب ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت کے پیش نظر خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے طالب علموں کو. ایک بنیادی مطالبہ تو والدین کی جانب سے یہ سامنے آیا کہ فیسوں کی جو تاریخ ہے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے. تو ڈاؤ یونیورسٹی کی انتظامیہ جو ہے وہ 18 جولائی کے اوپر اس پر ایگری نظر آتی ہے. تاہم صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جس طرح بچوں نے داخلہ لیا تھا تو پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسل جو پرانا تھا اور اس وقت ہے پاکستان میڈیکل کمیشن، اس کے قواعد یہ بتاتے ہیں کہ فکس چارج اس کو آپ چارج کریں گے اس کے MBBS کے پروفیشنل مکمل ہونے کے جو سیمسٹر بنتے ہیں کم و بیش 1 2 3 4 5 6 اور 7. تو مجموعی طور پر 5 سالہ اس پروگرام کے اندر جو طالب علموں سے فیس دی گئی تھی، جو ڈالر کی قیمت پہلی مرتبہ بڑھی تو یہ قیمت کراس کر گئی 16 لاکھ کے اوپر. اس کے بعد یہ قیمت بڑھتی ہوئی 18 لاکھ پر آئی بیچ میں، اور اب کم و بیش 32 لاکھ روپے ان کو جمع کرانے ہوں گے. 3 کیٹیگری کے اندر یہ داخلے ہوتے ہیں. پہلا مرحلہ ہوتا ہے انٹرنیشنل طالب علموں کا کہ جن کے اندر فیس ڈالر میں پے کی جاتی ہے. دوسرے ہوتے ہیں وہ طالب علم جو کہ پاکستان کے مختلف ڈومیسائل کی بنیاد پر داخلے لیتے ہیں. تیسری کیٹیگری کے طالب علم وہ ہوتے ہیں کہ جن کے لیے نشستیں بچ جاتی ہیں، وہ داخلے حاصل کر لیتے ہیں. تو تھینک یو انور، بہت شکریہ. آپ ذرا ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ساری گفتگو پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں. جی، انٹرنیشنل میڈیکل اسٹوڈنٹس کی پیرنٹس کمیٹی کے ترجمان ڈاکٹر محمد علی عباسی صاحب. محمد علی عباسی صاحب، سر بتائیے گئے تو بڑا گمبھیر معاملہ لگ رہا ہے. جس طریقے سے ڈالر بڑھا تو فیسیں اتنی بڑھ گئیں، اب پیرنٹس کیسے افورڈ کریں گے؟ کچھ حل کیا ہے اس کا؟ ویسے ایکچولی حل تو یہ ہے کہ جو کنورژن کا ریٹ ہے، ڈالر کا کنورژن ریٹ اگر ڈیٹ آف ایڈمیشن سے کنسیڈر کیا جائے، جو PMDC کے لاز بھی کہتے ہیں، اور ایون جو KMDC میں یہ پریکٹس بھی کیا جاتا ہے، تو اگر ڈیٹ آف ایڈمیشن سے کنسیڈر کیا جائے تو اسٹوڈنٹس کو ریلیف مل. اس سلسلے میں ہم نے یعنی کہ جس ڈیٹ پہ ایڈمیشن ہوا اس وقت جو کرنسی کا ریٹ ہے اس پر فکس کر کے، جی، اور اس حساب سے پورے 5 سال تک اسی حساب سے وصول کی جائے، یا 4 سال تک جو جی جی جیسے سیکنڈ ایئر میں آ گئے ہیں اسٹوڈینٹس، تو جو سیکنڈ ایئر جو فرسٹ ایئر کا کنورژن ریٹ ہوگا وہ اٹ شوڈ بی کنسیڈرڈ ایز پر دا PMDC لاز. سو واٹ اسٹاپنگ دیم ٹو ڈو دیٹ؟ ایکچولی اب جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ڈاؤ یونیورسٹی کو رینک کیا گیا ہے انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں، تو ایکچولی ان کے لیے ایک پرائڈ ہوتا ہے کہ انکم جنریشن. تو ڈاؤ یونیورسٹی کی جو رینکنگ ہے اس میں مین جو ہے وہ ریسرچ کا کمپوننٹ ہے کہ ڈاؤ میں ریسرچ کا کمپوننٹ، اور دوسرا یہ کہ وہ انکم جنریٹ کرتے ہیں. تو لیکن ایکچولی جو ڈالر کے کرائسس سے جو انکم جنریشن وہ کریڈٹ تو نہیں جاتا، وہ تو ایک ایکچولی پیشنٹ کا مطلب اسٹوڈنٹس کو ریلیف دینا چاہیے. تو وہ ایکچولی وہ کیونکہ ایڈمنسٹریشن کے لیے یہ مناسب ہوتا ہے کہ وہ انکم انکریز ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایکسپینڈیچر بھی بڑھ گئے ہیں. تو ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. تو ہمارے VC صاحب جو سید قریشی صاحب سے ریکویسٹ ہے، ہیلتھ منسٹر اشرف علی وہ اتھارٹی ہیں ایکچولی سنڈیکیٹ میں، یہ ایشو کو لے کے آئے اور اس پہ گیٹ اٹ ریزالوڈ. تو ہم نے اس پہ اپلیکیشن بھی ڈالی ہے، ہماری ان سے ملاقات کی بھی کوشش رہی. ہماری کوشش ہے کہ عید کے بعد ان سے ہماری ملاقات ہو اور ہم تاکہ اپنا کیس پیش کر سکیں. اچھا، تو یہ جو کیا یہ معاملہ پہلے سے طے شدہ نہیں ہوتا؟ جیسے آپ نے کچھ رولز کا حوالہ دیا، اور کیا یہ تمام کالجز کا ایک ہی جیسے رولز ہیں یا ڈاؤ کے الگ؟ ایکچولی جو سندھ گورنمنٹ کے انڈر سندھ میڈیکل کالج اور ڈاؤ آتے ہیں، تو اس کی پالیسی فریم کرتے ہیں ہیلتھ منسٹر یا VC ڈاؤ یونیورسٹی. اچھا. اور جو کراچی میڈیکل ڈینٹل کالج ہے وہاں پہ رول فارمولیٹ کرتے ہیں KMDC کی گورننگ باڈی جس کے ہیڈ کرتے ہیں میئر. تو انہوں نے تو ڈیسیجن لیا ہوا ہے، اور وہ ہم نے کوٹ بھی کیا ہے ہیلتھ منسٹر صاحبہ کو بھی کہ جناب وہی چیز یہاں پہ بھی پریکٹس کیا. اور PMDC کا بھی لا یہ کہتا ہے کہ ڈیٹ آف ایڈمیشن پہ جو فیس ہوتی ہے آپ اس پہ پر ایئر تھوڑا سا انکریز کر سکتے ہیں، لیکن وہ اٹ شوڈ بی اے بیسک کرائیٹیریا. تو اس میں ہم ایمفیسائز. اچھا، لیکن ایک چیز مجھے یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے کہ آپ تو انٹرنیشنل میڈیکل اسٹوڈنٹس کی پیرنٹس کمیٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم ان کے، چونکہ وہ اس وقت ہمارے ساتھ نہیں ہیں، تو جب یہ ڈالرز میں فیس دینا طے ہوا، اگر فرض کریں کہ یہ معاملہ سارٹ نہیں ہوتا،
تو اس کے اندر ان کے پاس یہ آرگیومنٹ ہے کہ جب ڈالر کی پرائس بڑھ رہی ہے, ہم نے انکریز نہیں کیا, تو اس کی وجہ سے یہ بڑھ رہا ہے. ہم تو آپ سے $10,000 ہی مانگ رہے ہیں, ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمیں پیسے لا کے دیں, جو $10,000 پہلے چاہیے تھے وہ بھی آپ دیں. تو اس کو پھر اس کے اوپر دیکھیے, یو آر رائٹ, ہم $10,000 ہے اس کو ہم چینج کرنے کو نہیں کہہ رہے. فیس ایکچولی یہ کنورٹ کرتے ہیں پاکستانی روپیز میں, یہ پاکستانی روپیز سے ڈالر میں کنورٹ کرتے ہیں, یہ یوزل پریکٹس ہے. فرسٹ ایئر سے دے کنورٹ اٹ انٹو دی پاکستان PKR. تو ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو PKR میں جو کنورژن کا پروسیس, اس کی ڈیٹ آف جو امپلیمنٹیشن ہے وہ ڈیٹ آف ایڈمیشن سے ہو. اور اگر یونیورسٹی کی کوئی ریزرویشن ہے تو ایٹ لیسٹ جو اس سال جو سیشن شروع ہوا جنوری میں ہوا, 1 جنوری میں ہوا, تو اگر اس سے بھی ہوتا ہے تو اسٹوڈنٹس کو بڑا ریلیف مل سکتا ہے, کیونکہ یہ تو سیشن جنوری سے اسٹارٹ ہوتا ہے. اب ہوا کہ ان کے ایگزام جیسے فروری میں ہوئے تو انہوں نے چالان ایشو کیا اپریل میں, تو وہ جو کنورژن اس کے اندر آپ کو پتہ ہے یہ جان بوجھ کے بھی کچھ ایسے کیے جاتے ہیں ٹیکٹکس. اگر میرا سوال ہے, آئی ہوپ کہ یہ معاملہ ریزالو ہو جائے آن اٹس اون, لیکن اگر نہیں ہوتا کیونکہ ڈسکرپنسی بہت زیادہ ہے, مطلب اماؤنٹ بہت زیادہ ہے اس میں انوالو, اس صورت میں آپ کا آگے کا اسٹیپ نیکسٹ اسٹیپ ہمارے پہ تو 2-3 یہی ہے کہ ہم اپروچ کر رہے ہیں ہائر اتھارٹیز کو, میڈیا سے اپنے ایشو کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, سینسٹائز کر رہے ہیں تاکہ اویئرنیس اور لوگوں تک ہمارا ایشو پہنچے. سیکنڈ, جو ہماری گائیڈ لائن نہیں ہے, لیکن اگر ظاہر ہے مجبوری ہوئی تو پیرنٹس دے ول گو ٹو دا موتوسپ اور ادر, لیکن وہ ہمارے ابھی کیونکہ اس پہ مزید ایکسپینڈیچر آتا ہے تو اسٹوڈنٹ آلریڈی کتنے % اسٹوڈنٹ ہیں جنہیں یہ مشکلات بہت زیادہ آ رہی, ظاہر ہے وہ افورڈ نہیں کر پا رہے ہوں گے, ایک بجٹ ہوتا ہے ظاہر ہے جو ہر پیرنٹس رکھتے ہیں تعلیم. بالکل آپ کا سوال صحیح ہے, اس میں مختلف کیٹیگریز ہیں. ایکچولی جو افیکٹڈ اسٹوڈنٹ ان کی تعداد تقریباً 600 ہے, لیکن جو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں وہ تقریباً 100 ہیں. وہ کیونکہ ان کو پیمنٹ کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے, وہ ٹوٹلی کچھ ایسے ہیں جو پے کر سکتے ہیں, تو 100 ایسے ہیں جو ٹوٹلی ان کے پاس کوئی راستہ نہیں, آئدر ٹو اسٹاپ دا ایجوکیشن یا انسٹالمنٹ پہ وہ کروانا چاہ رہے ہیں, یا وہ سائیکولوجیکل پیشنٹ بن گئے ہیں, یا اس طرح سے. تو ظاہر ڈیمورلائز ہیں. یو مینشن کہ لوگ پراپرٹیز بیچ رہے ہیں, پھر ان لوگوں کو یہ بڑا مسئلہ ہے. اس میں کسی کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی, وہ سورس آف انکم, وہ ایک ان کے لیے ڈفرینٹ ایشو ہے. کوئی پیرنٹ پہلے پاکستان سے باہر رہتے تھے, ان کی انکم ہوتی تھی, وہ یہاں پاکستان میں آ گئے, ان کا ایشو الگ ہے. تو اچھا 15 لاکھ کو ایک پلان کرتا ہے آدمی بجٹ اس کے لحاظ سے, تو اب تو بجٹ سب کا فیل ہو چکا. ایسے کسی کے 2 بچے وہاں پڑھتے ہیں تو ان کے لیے مزید ایجوکیشن جاری رکھنا مشکل ہو رہا ہے. تو ایک یعنی اوور آل لاس ہوگا اگر ہم 3 سال کا انویسٹمنٹ دیکھیں, اور ایک ڈاکٹر پہ جو خرچہ آتا ہے. جو اسپانسرز ہوتے ہیں, ڈونرز ہوتے ہیں, وہ کس طرح سے ساری سچویشن میں ہیلپ کر سکتے ہیں؟ ایکچولی یا تو اب ان کی بھی اصل میں جو انکمس کم ہوئی ہیں, یا وہ بعض اوقات اویلیبل نہیں ہیں, اور ڈالر کنورژن کی وجہ سے ان پہ بھی برڈن آ رہا ہے, تو یا تو وہ اویلیبل نہیں ہے. تو نارملی یہ انٹرنیشنل ڈونرز نہیں دیکھے جاتے اس سلسلے میں؟ نہیں, ایکچولی وہ پاکستانی پیرنٹس ریکویسٹ کرتے ہیں وہاں سے کہ آپ وہ ایک لیٹر ایشو ہوتا ہے وہاں سے کہ جناب سسٹم تو ہوگا نا اس کا کوئی, وہ ایک لیٹر ایشو آتا ہے, ایک لیٹر وہ دیا جاتا ہے وہاں سے کہ جناب ہم ان کی فیس کو بیئر کریں گے. سو واٹ از دا ناؤ سولوشن, جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہو جائیں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے؟ میری ریکویسٹ ہوگی ہیلتھ منسٹر سندھ سے, وائس چانسلر سے قریشی صاحب سے, کہ یہ آپ ہی کے اسٹوڈنٹس ہیں اور یہ پرائڈ ہیں آپ کے لیے, تو ان کے ایشو کو دیکھا جائے اور اس کا ایمیکیبل سولوشن نکالا جائے, تاکہ ہم بجائے ایجوکیشن کے ہم ایک ڈسپلن میں رہتے ہوئے بچے ہمارے تعلیم, نہیں تو بچوں کا مستقبل خطرناک طرف جا رہا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر علی عباسی صاحب, اور آپ سے ہم نے بات کی اس ایشو کو سمجھنے کے لیے. ایشو بڑا گمبھیر ہے. دیکھیں جی ڈالر سے کہاں کہاں کیسے کیسے سب متاثر ہو رہا ہے, اسٹوڈنٹس بھی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں, جو ظاہر یہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو پڑھیں گے لکھیں گے کامیاب ہوں گے تو اس ملک کی ہی خدمت کریں گے, ان کا مستقبل اس وقت داؤ پر لگا ہوا ہے اور ابھی تک سنوائی نہیں ہوئی ہے. تو چلیں جی ایک اور خبر شامل کر لیتے ہیں یہاں پر. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ہفتے کے پہلے دن یعنی کہ پیر کے دن 1016 پوائنٹس کی تیزی رہی, اور 100 انڈیکس جو ہے وہ 41,000 پوائنٹس کی حد عبور کر گیا ہے, اور 100 انڈیکس میں 1016 پوائنٹس اضافے سے 41,082 پوائنٹس پر 100 انڈیکس ٹریڈ کر رہا ہے. چلیں جی اب ہم لے رہے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے. سو ویری کوئکلی آپ کو بتائیں, میئر کراچی اب ہیں مرتضی بہاب صاحب. پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ پہلے میئر ہیں, نوجوان میئر ہیں, اور کراچی کے مسائل بہت زیادہ ہیں, پہاڑ جیسے مسائل, اس میں کیا کریں گے, ایسے بہت سارے سوالات ہیں. تو ان سوال کا جواب لے لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت مرتضی بہاب صاحب براہ راست موجود ہیں.
تو مرتضی صاحب جب سے آپ میئر بنے تو اس وقت بالکل یہ نوجوانی کے قصے کچھ زیادہ ہی تذکرہ ہوتا ہے کہ نوجوان میئر، تو یہ بتائیں کہ یہ آپ کو کتنا موٹیویٹ کرتا ہے، اور خاص طور پہ جب شہر کی حالت زار دیکھتے ہیں میئر بننے کے بعد تو کتنا چیلنجنگ یہ فیل ہوتا ہے سارا کچھ؟ دیکھیں ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے، جہاں عزت اور مقام بہت بڑا ہے اتنی میں سمجھتا ہوں فرائض بھی بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اور کراچی کے اندر جو مشکلات ہیں لوگوں کو پانی کے حوالے سے، سیوریج کے حوالے سے، اوور آل انفراسٹرکچر کی بہتری کے حوالے سے، ٹرانسپورٹ کے حوالے سے، پبلک اسپیسز کے حوالے سے، یہ بڑے چیلنجز ہیں. لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ان چیلنجز کو کسی نہ کسی کو تو عبور کرنا ہے. ہمیں اپنے شہر کی اونرشپ لینے کی ضرورت ہے، اور اونرشپ لینے کے بعد جو جو کردار ہم ادا کر سکتے ہیں اپنے شہر کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے، لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے، وہ ہم سب کو کرنے کی ضرورت ہے. میں بھی کچھ کوشش کر رہا ہوں، میں لوگوں سے بھی ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ لوگ اس کام میں میری مدد کریں. تو مرتضی وہاب صاحب، اب آپ نے چیلنجز تو آئیڈینٹیفائی کر لی ہوں گے، پہلی ایسی کون سی آپ سمجھتے ہیں ایشوز ہیں جن کو سب سے پہلے آپ کی پرائیورٹی ہونی چاہیے کہ وہ حل کریں، تو پھر کچھ ذرا صورتحال بہتر ہونا شروع ہوگی، شہر کا نقشہ بہتر ہونا شروع ہوگا؟ دیکھیں صدف، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے شہر کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کا بالکل بنیاد ہے پانی. پانی کی منصفانہ تقسیم اس شہر کے اندر ہونے کی ضرورت ہے، اور جو پانی کی سپلائی ہے جو ابھی ہمیں کینجر اور ہب ڈیم سے ملتی ہے اس سپلائی کو بڑھانے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی شہر کی انتظامیہ ہے، میں میئر ہوں، جو بھی میئر ہوگا، جو بھی حکومت ہوگی، اس کی سب سے بڑا ٹاسک یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں لوگوں کو پانی کے حوالے سے ریلیف دینے کی ضرورت ہے. جب میں کچی آبادیوں میں جاتا ہوں، دور دراز کے علاقوں میں جاتا ہوں، سیٹلڈ ایریاز میں جاتا ہوں، ہر شخص اگر گزارش کرتا ہے وہ پانی کے حوالے سے کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں میرے لیے چیلنج بھی سب سے بڑا وہ ہے، اور پرائیورٹی بھی سب سے بڑی پانی ہوگی. اور عید قرباں ہے تو ہمارے یہاں جو ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ آلائشوں کا ہوتا ہے. ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ آلائشیں بکھری ہوئی ہیں، لوگ بھی ظاہر ہے ہمارے تھوڑا سیوک سینس ان کا اچھا نہیں ہے، وہ اپنے گھر کے باہر ہی وہ آلائشیں چھوڑ دیتے ہیں. تو اس کے لیے کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں آپ کی طرف سے؟ صدر، اس میں نے آتے ہی کام شروع کر دیا، اور اس کے اندر سندھ سالڈ ویسٹ کو یہ ٹاسک دی گئی ہے کہ شہر کے اندر تمام مقامات سے جو آلائشیں اس کو اکٹھا کیا جائے گا، ڈور ٹو ڈور کلیکشن کی جائے گی، اور جہاں سڑکوں پہ لوگ انفارچونیٹلی پھینک دیتے ہیں وہاں سے بھی سالڈ ویسٹ ان آلائشوں کو اٹھائے گی. شہر میں 91 ڈفرینٹ کلیکشن پوائنٹس ہیں جہاں پر ان آلائشوں کو اکٹھا کیا جائے گا. چھوٹی چھوٹی سزوکی کو ٹرکس میں گلیوں سے نکال کے اس کو ہم ان کلیکشن پوائنٹس میں لے کے جائیں گے. اور کلیکشن پوائنٹ کے بعد کراچی کی 3 بڑی لینڈ فل سائٹس ہیں، ایک جام چاکرو ہے، ایک گوند پاس اور ایک ملیر میں ہے. ان تینوں لینڈ فل سائٹس کے اوپر ہم نے 18 ٹرینچز یعنی کہ خندقیں کھودی ہیں جہاں پر ہم ان آلائشوں کو ٹھکانے لگائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اسی دوران فیومیگیشن کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، اور جو لائم سٹون کا چونا وغیرہ چھڑکاؤ کیا جاتا ہے اس کو بھی کیا جائے گا. ہم نے ایک سروس سٹارٹ کی ہے جس کا نمبر ہے 1128. اگر کسی شہری کو کچھ شکایت ہے آلائش کے حوالے سے تو اپنی کمپلین کو رجسٹر کر سکتے ہیں. میں خود گراؤنڈ پر موجود ہوں گا، اور انشاءاللہ جو بھی پریشانی ہوگی لوگوں کی اس کو ایڈریس ایک اور چیز یہ آج کل جگہ جگہ جہاں جا رہے ہیں، بیکاز یہ جانور کی خریداری کے لیے ادھر ادھر پہلے ہی ناجائز پارکنگز بہت ہیں، اب اور زیادہ بڑھ گئی ہیں، اور جو لوگ یہاں پر ہوتے ہیں ان کی بدماشی کا لیول نیکسٹ ہوتا ہے. تو آر یو ڈوئنگ سم تھنگ اباؤٹ اٹ، بیکاز یہ بھی ایک بڑا مافیا ہے؟ جی بالکل. میں بتاؤں آپ کو، جب میں آیا تو میں نے چیک کیا جو ٹوٹل آفیشلی الاؤڈ ہماری یہ بکرا منڈیاں یا گائے منڈی ہیں وہ شاید 11 یا 12 ہیں، اور شہر میں بڑے پیمانے پہ شاید کچھ 21 بڑی منڈیاں چل رہی ہیں. اس کے علاوہ سڑکوں پہ بھی، گلی محلوں کے سڑکوں پہ، چوراہوں پر بھی یہ بکرے لا کے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، جس سے ایک دقت کا سامنا ہے. لیکن تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں اس میں جہاں حکومت کو کام کرنے کی ضرورت ہے، میں شہریوں کو بھی یہ کہوں گا، اصل میں وہ لوگ نکڑ پہ آ کے اس لیے کھڑے ہوتے ہیں یا سگنل پر آ کے اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ میں خریداری کرتا ہوں. تو اگر ہم خود یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم ان سے خریداری نہیں کریں گے اور جو ڈیزگنیٹڈ جگہ ہیں وہاں پر جائیں گے تو حکومت کے لیے آسان ہوگا. اچھا، اور میرا اس سے متعلق جو پارکنگز کا سوال تھا کہ یہ جو ناجائز پارکنگ جو ہے نا وصول کی جاتی ہے، وہاں پر فی وصول کی جاتی ہے، ان کا رویہ اور اس کے حوالے سے آپ کچھ کر رہے ہیں؟ آر یو ڈوئنگ سم تھنگ اباؤٹ اٹ؟ جی، اس کے اوپر بھی ہم اس کو مزید ٹرانسپیرنٹ طریقے سے، ایک تو جو جگہ ہیں اس کی آپشن کیا جائے گا نمبر 1، اور نمبر 2 میں کوشش یہ کروں گا کہ جو ڈیزگنیٹڈ جگہ اگر ایک لین رکھی گئی ہے
गाड़ी पार्क करने के लिए, तो एक लेन पर गाड़ी पार्क हो, जो डबल ट्रिपल पार्किंग हो जाती है, जिससे रोड कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाती है, उसको रोका जाए। चलें, ठीक है। थैंक यू सो मच मुर्तज़ा बाब साहब। और देखते हैं जी आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है उनसे आप कैसे नबरदाज़मा होते हैं, और ज़ाहिर आपसे इस बारे से मजीद भी बात करते रहेंगे आने वाले दिनों में। पार्किंग भी डबल ट्रिपल पता नहीं 100 रुपया 150 रुपया 50 अपनी मर्जी के मुताबिक लिखते हैं। विल टेक अ ब्रेक हियर, ब्रेक के बाद ब्रेक नहीं, हम यहाँ पे आपसे खुदा हाफिज कर रहे हैं, अशफाक ब्रेक ले रहे हैं। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। 11 बज गए।